अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सुबह सवेरे यानी सच सवेरे की इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और वैसे मंडे का दिन बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा हैक्टिक होता है भाई साहब। सुबह सवेरे उठना, 2 दिन आपने छुट्टी की होती है और फिर आप कहते हैं कि भाई साहब ऑफिस की तरफ जाना है, दफ्तर की तरफ जाना है। तो ये मंडे का दिन थोड़ा सा हैक्टिक होता है ज़रूर, लेकिन काम ना किया तो फिर कैसे जिया। काम के लिए तो ही जीते हैं और जीते ही तो काम के लिए हैं। तो बहरहाल बहुत सारे दोस्त जो हैं, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं मौसम के हवाले से तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गर्मियां जो हैं शदीद हो चुकी हैं, लेकिन इस्लामाबाद में मौसम इसलिए कदर बेहतर है कि हमारे पड़ोस में कौन है भाई, मरी है। तो मरी से जैसे ठंडी ठार हवाएं आती हैं, तो उन हवाओं की वजह से हम फिर ये देखते हैं कि भाई हल्की फुल्की ठंडक महसूस होती है। और कल रात को हल्की फुल्की ठंडक थी, लेकिन बहरहाल अब अवाम का पारा बहुत चढ़ा हुआ है। और अवाम का पारा क्यों चढ़ा है वो भी बताएंगे आपको, उसकी वजूहात। लेकिन आज का जो मॉर्निंग शो है हमारा, उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे कि मौजूदा दौरे हाजिर में तेज़ रफ्तारी के लिए यानी डिजिटलाइजेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है। इसी तरह कोरोना के बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में बदलाव आया। इसी तरह हमारा दूसरा टॉपिक है भाई साहब, वो है डिशुम। वही कराटे की बात कर रहा हूँ, लेकिन कराटे की बात हो रही है तो हमेशा हम जब बात करते कि कोई भाई नौजवान होगा, नहीं भाई साहब, आज एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि कराटे करती हैं, जिससे मोहल्ले के आसपास के लोंडे बड़े डरते हैं। तो ये सूरत हाल भी बताएंगे, उसके साथ मुलाकात भी होगी हमारी आपकी। और एक और मसला, कभी कभार अक्सर मीठा खाने के बाद हम कहते हैं कि भाई साहब हाय रब्बा बड़ी दर्द है, बड़ी तकलीफ है। और कभी कभी कहते हैं कि भाई साहब स्माइल के साथ ना मेरे दांत चमकने चाहिए। तो फिर चमकते दांतों का क्या राज होना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को चमका सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसका भी गेस्ट हमारे पास होगा। लेकिन बात करते हैं थोड़ी सी क्रिकेट पे, क्योंकि इस वक्त अवाम का पारा हाई है। और जिस तरीके से कल क्रिकेट खेली गई, 120 रन। पहले तो आप अमेरिका से हारे, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो कोई ना, अमेरिका से आ रहे हैं। एक तरफ तो आप देखिए कि 1952 यानी 16 अक्टूबर 1952 को हमारी टीम जो है वो वजूद में आई। क्रिकेट हमने पहला मैच खेला और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हम कामयाबियां पे कामयाबियां समेटते रहे। लेकिन अमेरिका की टीम से हम हारे तो हमने सोचा कोई ना कोई जख्मों पर मरहम रखने के लिए भारत से जीत जाएंगे। लेकिन फिर कल क्या हुआ, जिस तरीके से यानी बॉलिंग की जो मैं है जितनी तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि बॉलिंग जिस तरीके से की गई और हमने देखा कि हिंदुस्तान की पूरी टीम 120 रन यानी 120 रन बनाने थे भाई साहब हमने, उसके बावजूद जो सुस्त रफ्तारी, फिर हमने बैटिंग लाइन जो देखी इंतहाई, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से, और कसूर इनका भी नहीं है भाई साहब। आप मैच के लिए जाते हैं तो आप जब वर्ल्ड कप आता है आपकी पूरी तैयारी होती है। तो यहाँ पे क्या किया गया, किसी के ऊपर पत्थर उठाने की जो है ट्रेनिंग कराई, किसी को पहाड़ियों पर लेके जाने की ट्रेनिंग कराई। भाई क्रिकेट है क्रिकेट, ये किसी महाज पर हम थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। सो आपने पहले वो किया, उसके बाद जिस तरीके से सिलेक्शन की बात की। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह बॉब वोल्मर दिल पर ले गए थे उस हार को, तो ऐसा ना हो कि वहाब रियाज जो है उन्हें दिल पर ले लें। अब वहाब रियाज जैसे शख्स जो एक तरफ आपने उसको मिनिस्टर बनाया था, फिर उसको अभी जिस किस्म के ओहदे दिए गए, फिर आपने पीसीबी में बेड़ा गर्क करने के लिए उसको बिठा दिया, तो जाहिर बात है कल हार से पूरी कौम जो है दुखी है। और एक ही क्रिकेट थी, एक ही एंटरटेनमेंट था हमारे पास। आज हम देखें तो वो एंटरटेनमेंट भी कहीं ना कहीं, वो जो स्टेडियम भरे होते थे, लोग बड़े टेलीविज़न की स्क्रीन के सामने लोग बैठा करते थे, आज जो है किसी का दिल नहीं करता है। मैं अभी सुबह आया तो मेरे जो दोस्त हैं मेरे साथ जो काम कर रही हैं, मेरे कैमरे के पीछे जो दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप लोगों ने कल मैच देखा? कहते हमने नहीं देखा। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती थी कि भाई साहब हम कहते थे कि मैच तो देखना है, छुट्टी कर लेते थे। और कल तो इतवार का दिन था भाई साहब, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हुआ, मेरा दिल दुखी है, मेरी आत्मा को चोट पहुंची है भाई साहब, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन बहरहाल दीगर बड़े मज़े की हमारे पास खबरें हैं, और ख़बरें होनी भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो अगर क्रिकेट का दुख है, ये गम का पहाड़ है, तो उसको हम तो नहीं ढा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारे पास खबरें हैं मज़े की, वो ये है कि अक्सर ना यूट्यूब या रील या टिकटॉक के लिए हम बड़े ख़तरनाक किस्म की वीडियोस बनाना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे मुनफरिद करें हम। और हमारा जो प्रोड्यूसर है यासिर,
وہ بھی کیا کرتا رہتا ہے اکثر وہ بھی منفرد کرنے کے مختلف ویڈیو بناتا رہتا ہے. لیکن بہرحال ابھی جو ویژول ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, ویژول میں آپ دیکھیں یہ امریکی پولیس نے ایک مقامی یوٹیوبر جو ہیں اس کو خطرناک کرتب دکھاتے ہوئے یعنی ویڈیو بنانے کے الزام میں اس کو گرفتار کر لیا, حراست میں لے لیا. بھائی صاحب جو ہیں اس کو 10 سال قید کی سزا سنائی دی گئی ہے. تو بھائی صاحب جو لوگ بڑی خطرناک قسم کے کرتب دکھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ریل وائرل ہو جائے گی, یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی, تو پھر دھیان رکھیے گا کہ آپ کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے, اور پھر 1 سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. ایک اور ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے. ویسے اگر ہم بات کریں عید قرباں قریب ہے, اور عید قرباں جب مویشیاں منڈیاں, کیونکہ میں تو کافی رپورٹنگ کر چکا ہوں, تو وہاں پہ مختلف قسم کے مویشی وہاں پہ لائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو مویشی ہے جس کی ویژول آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے, یعنی یہ نادرن بائی پاس کے پاس جو مویشی منڈی ہے, اور یہ گلابی نسل کا بچڑا ہے بھائی صاحب, اور کراچی والوں کا کہ توجہ کا اس وقت وہ مرکز بنا ہوا ہے. اور اس کی انٹری کی بات کی جائے, اس کا نام ہے بلا. یعنی آپ نے دیکھا نا, مجھے یاد ہے کہ میں جب وہ رپورٹنگ کرتا تو ایک اس میں کترینہ کیف تھی, اور پھر ایک شاہ رخ خان تھا, اور اس کا نام کنگ خان تھا. تو اس قسم کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے, بڑے مزے کے نام. لیکن بھائی صاحب یہ توجہ کا مرکز اس لیے بنا ہے کہ سجاوٹ میں بھی منفرد ہے, اور پھر اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے. اچھا ایک اور چیز اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ بھی سام کا ڈھسا جو ہے نا اس کو پھر ڈر لگتا ہے رسی سے, لیکن ہم آپ کو اصلی سام دکھائیں گے. اور وہ سام کہاں ہے؟ بھارت کے شہر حیدرآباد میں. کیا ہو رہا تھا, ایک سڑک کے اوپر گزرنے والی کیبل پر آپ دیکھیں اس وقت ویژول میں نظر آ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ سانپ, یہ ناگن, ہاں یہ ڈھسنے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ یہ واک کر رہا تھا. یہ کہتا ہے ہلکی پھلکی سی نا ردھم میں واک کرتے ہوئے جا رہا تھا. سو لوگ جو ہیں ٹریفک پوری رک گئی, اور ٹریفک روکی, لوگ دیکھنے لگے کہ بھائی صاحب یہ سانپ کیا کر رہا ہے, کون سا ناگن ڈانس کر رہا ہے. لیکن بہرحال اس نے ڈانس نہیں کیا, واک کرتے ہوئے یہ سڑک کے کنارے یعنی سڑک کے اوپر کیبل گزرتی کیبل سے یہ گزر گیا. ایک اور چیز آپ کو پتا ہے, جب کھانا ہم کھاتے ہیں نا, ہمارے دوستوں میں یاد ہے مجھے ایک دوست بریانی پڑی تھی, اس میں آلو تھا, اور آلو جب پورا کا پورا آلو اس نے کھایا تو ہم نے مکے ایسے تیار کی کہ بھائی صاحب اس کو ایسے مارنا ہے, کیونکہ اکثر کوئی چیز اٹک جائے نا تو یہاں سے نا تھپکی دیتے ہیں کہ بھائی صاحب گلا جو ہے نا وہ کم سے کم ریلیکس ہو جائے. لیکن بہرحال ہم نے دیکھا وہ آلو کا آلو ہی نکل گیا بھائی صاحب. لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ ہے بھارت کی ایک اور ریاست ہے اتر پردیش. وہاں 12 سالہ لڑکے کے گلے میں 7 سال قبل پھنسے والا سکہ ڈاکٹروں نے پیچیدہ سرجری کے بعد اسے نکال دیا. یعنی بڑی مشکل سے بیچارے کی تکلیف ہوئی ہوگی. ویسے بھی کچھ اٹک جائے گلے میں تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے, سانس کی بھی تکلیف ہوتی ہے, گلے میں بھی تکلیف ہوتی ہے, نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ 7 سال تک یہ بچہ جھیلتا رہا. لیکن بہرحال ڈاکٹروں نے اس کی کامیاب سرجری کر دی, اور بہرحال اب یہ صحت مند ہے, اور اب یہ بات بھی کر سکتا ہے, کھا بھی سکتا ہے, اور وہی سب سانس بھی لے سکتا ہے. لیکن بہرحال سانس پہلے بھی لے سکتا تھا. سو اس قسم کی مزے کی خبریں جو آتی ہیں, ہماری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کو اکٹھی کر کے آپ کی نظر کرتے ہیں. بہت سارے دیگر موضوعات اس وقت ہمارے پاس ہیں, لیکن میں سوچتا ہوں کیونکہ یاسر بھائی ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ کہتے ہیں بھائی صاحب بریک لینی ہے, آپ نے بریک لینی ہے تو چھوٹی سی لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین اگر بات کی جائے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے, تو خاص کر اگر ہم بات کریں جب کرونا کا ایرا تھا تو اس میں یہ پھر بڑا عام ہو گیا, اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں پہلے سے رونما ہوئی تھی. لیکن ہم جب یعنی پاکستان کی میں بات کروں, اپنے ملک کی بات کروں, تو ہم جب متعارف ہوئے اور ہمیں یہ چیز آئی سمجھ میں کہ بھائی صاحب بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے ہو سکتی ہیں, ایک کلک پر ہو سکتی ہیں. تو پھر کرونا میں کیونکہ کام شام تھا نہیں, بہت سارے لوگوں نے مختلف ایپ متعارف کرائیں, پاکستانی گورنمنٹ نے اس پہ بڑا زبردست قسم کا کام کیا ماضی میں بھی, اور اب بھی اس پر کام ہو رہا ہے. ویسے جو بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, سوال میرا بھی ہے, سادہ سا سوال ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ہے کیا, اور کیسے یہ کام کرتی ہے, کتنی اس کی اہمیت ہے, کتنا ضروری ہے کہ اب جو دنیا میں بدلاؤ آ رہا ہے تو ہم بھی اس بدلاؤ میں شامل ہو. اور یہ جو نیا سفر ہے, یہ ٹیکنالوجی کا نیا سفر ہے, اس میں ہم سب جو ہے ہم بھی آگے بڑھیں اور کوشش کریں. نوجوانوں کی بات کریں تو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت اے آئی دیگر موضوعات پر کافی ڈسکشن بھی کرتی ہے اور کام بھی کر رہی ہے. لیکن آج ہم نے بڑے اہم شخصیت کو آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. ماجد بھٹی صاحب ہیں, سی
NITV کے جو ہیں ایگزیکٹو یعنی CEO ہیں، اور آج وہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. لگتا ہے کہ گرمی میں بڑی، کیونکہ تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی، تو میرے خیال میں گرمی آج بہت زیادہ ہے اگر ہم موسم کی بات کریں تو. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جو عام آدمی ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں، یعنی آپ تو رپورٹس آ گئے، AI کی ٹیکنالوجی، بہت ساری چیزیں، بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات آتی ہے تو ایک عام آدمی کو آپ اپنے الفاظ میں کیسے سمجھائیں گے کہ یہ ہے کیا؟ جی تھینک یو حرمیت، بہت شکریہ آپ سب سے پہلے تو مجھے بلانے کا، اور بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. اس کی وجہ یہ کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سب ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ہم اس کو سمجھیں کہ ڈیجیٹلائزیشن ہے کیا. اچھا، اس کو آسان کرنے کے لیے میں اس کے 3 حصے بنا دیتا ہوں. ڈیجیٹلائزیشن سے جو پہلا فائدہ ہوتا ہے جی، وہ تو فائدہ ہوتا ہے سٹیزنس کو، سوسائٹی کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ عام شہری، جس طرح آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے لانگ کیوز، لانگ قطاریں ہوا کرتی تھی بل جمع کرانے کے لیے. ایسے تھا. آج آپ وہ اپنے موبائل فون پہ بیٹھ کے بل پے کر سکتے ہیں. بینکنگ، اب آپ کو بینکنگ کی لانگ کیوز میں اپنے ہی پیسے نکلوانے کے لیے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ وہ کام آرام سے اپنے موبائل فون پہ کر سکتے ہیں. تو یہ اگزامپل ہے سٹیزن سروسز کی. لیکن یہ ابھی شروعات ہے، یہ کمپلیشن نہیں ہے. شروعات سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا ڈومیسائل، برتھ سرٹیفکیٹ اور اپنا بل اور سارا کچھ آپ اپنا آن لائن دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے اسی بل میں کوئی مسئلہ آ گیا تو پھر تو آپ کو دفتر جانا ہی پڑ رہا ہے نا آج. تو جب وہ بھی سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو کے آپ آرام سے اپنے گھر بیٹھ کے اپنی سٹیزن سروسز کو کر سکیں گے ویل، تو یہ سٹیزن سروسز کے لیے کافی آسانی. اچھا، ایک اور چیز جو یعنی اس وقت اگر جو میں نے دنیا کی بات کی، آس پڑوس کی بات کی، پھر آس پڑوس کی ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سارے ممالک یا تو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں، یا ہم ایک رات کا فرق تھا جنم میں، ٹھیک ہے، اور پھر بہت سارے ممالک جو ہیں، لیکن بہت تیزی وہاں پہ ہم نے دیکھی ہے. یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت کتنی اہمیت ہے ڈیجیٹلائز کی طرف جانے کی. پھر آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں اس وقت، کن کن چیزوں پر آپ کی نظر ہے اور کن کن چیزوں پر کام ہو رہا ہے، مستقبل میں کن کن چیزوں پر کام ہوگا؟ اچھا، بات یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے. اصل میں ڈیجیٹلائزیشن کی دوڑ میں کچھ ملک آگے نکل گئے، کچھ لوگ پیچھے چلے گئے، یعنی کہ پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک پودے کی طرح ہے. جس آپ ایک پودا لگاتے ہیں نا، تو آپ اس کو بڑے احتیاط سے، شروع میں بڑا نرم ہوتا ہے، پھر آپ اس کو پانی دیتے ہیں، ہوا سے، دھوپ سے بچاتے ہیں، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے. ایسے ہی ہے. یہ بھی بالکل ایسے ہی. تو جب ہمیں اس کو ڈیجیٹلائزیشن کو اپنے ملک میں پروان چڑھانا ہے تو ہمیں اسی پودے کی طرح اس کی پہلے حفاظت کرنی ہے. پھر ہمیں کنسسٹنٹلی پالیسیز، اور تو یہ ان ہر چیز سے، جس طرح دھوپ سے، پانی سے پودا افیکٹ ہوتا ہے، ہر اس چیز سے ہمارا یہ ڈیجیٹلائزیشن کا پودا افیکٹ ہوتا ہے. اچھا سر، ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے، یعنی دنیا میں جب بھی بدلاؤ آیا تو انفارچونیٹلی کچھ ایسی جگہوں پہ یا ہمارے ملک میں بھی بہت طرح طرح کی متھ بھی پائی جاتی ہے، مختلف ایسی چیزوں کو جو ہے کنٹروورشل بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. لیکن جو دیکھنے والا ہے، جو عام آدمی، میری طرح کا عام آدمی جس کو سمجھ نہیں ان چیزوں کی کہ بھئی دنیا بڑھ رہی ہے تو میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں فزیکل کام جو ہے اب دنیا میں کم ہو چکا ہے، کاروبار کی ہر طرف اگر ہم دیکھیں، اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے بعد یعنی اگر یہ عام ہو رہا ہے جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں دنیا میں، پوری دنیا میں بشمول پاکستان تو کن کن تبدیلیاں جو ہیں ان کے مراحل سے پوری دنیا کو اب آگے نکلنا ہوگا، گزرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا ان تمام مراحل کو؟ اچھا، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ہم پاکستان، ہمارے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جیسے نرم مٹی چاہیے تو ہمیں ٹیلنٹ چاہیے. ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا ہے. اچھا، نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، جس کا ابھی ویسے ایگزسٹ تو یہ پہلے سے کرتا تھا، لیکن اب سے کچھ سال، 1.5 سال پہلے اس کا نیا ایکٹ بنا ہے، اور اب ایز اے نیو آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. دس از این ایویڈنس کہ ناؤ ہماری ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے، ہم نے تھوڑا سا اس میں پہلے تھوڑا سلو پیس پہ چلے گئے، لیکن اب ریئلائزیشن اور ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. مطلب اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل سروسز کی طرف بھی بات ہو رہی ہے، ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بھی بات ہو رہی ہے، ڈیجیٹل گورننس کی طرف بھی بات ہو رہی ہے. اٹ مینس کہ وی آر دیئر. ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ وی ہیو امیزنگ یوتھ، اور پوری دنیا میں یہ کام کریں. مجھے پاکستان آنے سے پہلے، پاکستان آئے مجھے ابھی چند مہینے ہوئے، تو میں نے پوری دنیا میں کام کیا الحمدللہ. ساؤتھ امریکہ کے علاوہ میں نے ہر جگہ پاکستانی ٹیلنٹ کو یوز کیا.
اور مجھے پاکستانی ٹیلنٹ میں ہمیشہ ایک پراؤڈ فیل ہوا کہ یار ہماری جو ایجوکیشن ہے، چاہے انہوں نے بچوں نے کلاس میں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یوز کیا نہیں کیا، لیکن وہ اس کو لرن کرتے ہیں بڑی جلدی اور ڈیلیور کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان انگریڈینٹس کے ساتھ وی آر ریڈی فار ڈس ڈیجیٹلائزیشن، تو ہم دنیا کی دوڑ میں انشاءاللہ بہت جلدی کیچ اپ کرنا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ جو آتا ہے نا، وہ اگر ہم دیکھیں، لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ امیزون کا معاملہ جب بہت اچھا، ہم پاکستانی جو نوجوانوں کی بات کریں، بڑی تعداد میں ہم کام کر رہے ہیں آن لائن، لیکن یہاں پہ کچھ ایسی صورتحال بھی آ جاتی ہے۔ اگر میں اب میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گیا، ایون کوئٹہ گیا، کوئٹہ میں نے انٹرنیٹ دیکھا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح کے پی کے مختلف علاقوں میں جائیں، پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں جائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بدلاؤ کے لیے آپ جیسے لوگ باہر دنیا سے آتے ہیں اور صرف ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جو دنیا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے، میرے خیال میں جو باہر دنیا دیکھی ہے تو ہم 200-300 سال ابھی بھی ماشاءاللہ پیچھے ہی ہے۔ سو آپ جیسے جو لوگ آتے ہیں اور یہی مشن ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، کتنا ضروری ہے کہ اب انٹرنیٹ کو گھر گھر تک رسائی ضروری ہے اگر ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، نہ کہ ہر دوسرے دن سٹرائک کر کے اس کو بند کر کے اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا امیزون کی جانب سے مختلف اعلامیہ بھی جاری کیا تھا کہ آپ اپنے رسک پہ پاکستان کے ساتھ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، تو یہ کتنا خطرناک ہے؟ اچھا، یہ بڑی ضروری آپ نے بات کی۔ جس طرح سے کسی بلڈنگ کے لیے فاؤنڈیشن بنانا ضروری، اسی طرح ڈیجیٹلائزیشن آئی ٹی کی دنیا کو کھڑا کرنے کے لیے نیچے ایکسیس نیٹ ورک، انٹرنیٹ اور اس کا ریلائبل ہونا بہت ضروری۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا، بلکہ ایک چھوٹا سا، کہ یہ آج سے کوئی میرا خیال ہے 10-11 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت ایک انٹرنیشنل کمپنی کا ہیڈ ہوتا تھا نارتھ مڈل ایسٹ میں، اور میں ایک بزنس پاکستان میں لانا چاہتا تھا، لیکن میں وہ بزنس نہیں لا پایا، اور اس کی وجہ یہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو بزنسز ہیں وہ اس چیز کو کمٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم 24/7 تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کو سروس دے پائیں، اور اس کی وجہ یہی انٹرنیٹ ہے۔ تو اگین ویک ایریا یہ ہے، لیکن آج جب میں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، گورنمنٹ ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ پرائرٹی بالکل ریئلائزڈ ہے، اور جو ان ایکسیس ایریاز میں جہاں پہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے، جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایشوز ہیں، پارٹ آف دا پلان ہے، اور ہمیں سب ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، کوئٹہ میں، بالکل لو فار ایریاز میں، پنجاب میں، سدرن پنجاب میں، جب ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ہر بچہ گھر بیٹھ کے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایجوکیشن کی جب بات آتی ہے پوری دنیا میں سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم ایگزام تھے کرونا کے وقت، تو بہت سے نوجوانوں کو یہ تکلیف ہوتی، بلکہ میں اپنی گاؤں کی بات کروں تو ہمارے گاؤں میں ایک سائڈ پہ پہاڑ ہے، وہاں پہ جا کے ہم جاتے تھے کہ سگنل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ سو ابھی بھی یہ سچویشن ہے، لیکن اس وقت جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ناظرین کو نہیں، ان کے علم میں نہیں ہے، کچھ لوگوں کے علم میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی یہ کام جو لائنوں میں ہم لگے ہیں، تو اس وقت ایسے یہ کام آپ گھر میں بیٹھ کے ایک کلک سے کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کون کون سی ایپ جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہے، کن کن چیزوں پر آپ لوگ کام کریں، اور اس سے کتنی آسانی ہوگی عام آدمی کی زندگی، میرے جیسے عام آدمی جو گھر میں بیٹھا ہے، جو نہیں جا سکتا ہے، بہت سارے کاموں میں مصروف ہے، اس کی کتنی جو ہے ٹائم، اس کی بچت کتنی ہے اس وقت؟ اچھا، اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ میں نے بتا رہا تھا کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو ڈیجیٹل سروسز کی ہم جو بات کریں، اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں آئی ٹی ڈیوالو سبجیکٹ ہے، تو ہم صرف نیشنل لیول پہ نہیں، ہمیں پروونسز کو بھی ساتھ لے کے چلنا۔ یہ کہنا تھوڑا سا آسان ہے، لیکن یہ کچھ کمپلیکس میٹر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پروونس کے اندر سیٹ اپ ڈفرینٹ ہے، سروسز ڈفرینٹ ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا یہ کہ وی ہیو ٹیکن آؤٹ اے پروجیکٹ، ہم نے ایک میگا پروجیکٹ لانچ کیا ہے ابھی، اور اس کے ساتھ ہم تمام پروونسز کو بٹھا کے بھی ڈیجیٹل سروسز کو میپ کر رہے ہیں۔ اپروچ یہ ہے کہ جو ہم سب سے پہلے کر سکتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل اسلام آباد کے اندر اگر آپ نے ٹوکن ٹیکس لینا، یا آپ نے ڈومیسائل، یا آپ نے ایکسائز، یا آپ نے ایون آرمز لائسنس لینا ہے، تو ایک ایپ ہے ICT سٹی ایپ، یہ ہماری NIDB کی ایپ، اس کے اوپر آپ آن لائن بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہی ایپ اگر آپ کسی اور پروونس میں جائیں، سندھ میں جائیں، تو یہ وہاں پہ کیونکہ سروسز ڈفرینٹ ہے، ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے، تو اس کے لیے ایک علیحدہ کام کرو۔ پنجاب میں بہت کام ہوا ہے، KPK میں بہت کام ہوا ہے، لیکن یہاں سے یہ جو بڑا خوبصورت ٹاپک ہم نے چھیڑا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، آگاہی ضروری ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ سچ سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بڑے مزے کی گفتگو۔ بھٹی صاحب جو ہے، ماجد بھٹی صاحب ہے بھائی، ماجد بھٹی صاحب ویسے اسپورٹس اینالسٹ، لیکن ماجد بھٹی صاحب یہ جو اینالسٹ، یعنی آپ ماہر کہہ سکتے ہیں، تو بھائی صاحب ٹیکنالوجی کے حوالے سے
تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور بڑے مزے کا سوال جو تھا لیکن جواب اس کا بڑا مزے کا تھا. تو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایپس کے حوالے سے جو آپ نے کہا مشکلات بھی ہیں، کچھ چیزوں کو سیٹ کرنا ہے تو ٹائم بھی لگنا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آسانیاں لا رہی ہیں عام آدمی کی زندگی میں. جی، تو اس کی اپروچ دیکھیں یہی ہے کہ ہم جس کو انگلش میں کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ، یعنی کہ جو سروسز ایزیلی ڈیجیٹلائز کی جا سکتی ہیں، ابھی ہم پرائرٹی اس کو کریں کہ ان کو پکڑ کے ہم فوراً ڈیجیٹلائز کریں تاکہ فوراً سٹیزن کو جتنی سروسز مل سکتی ہیں وہ مل جائیں. اس کے لیے جو پروونسز ہیں، کیونکہ ہر پروونس کا اپنا اپنا جرنی ہے، تو جو ان کی کامن سروسز ہیں ان کو ہم پکڑ کے ان کو بنا دیں. اچھا، ان دا مین وائل جیسا ہماری پہلے بات ہوئی نا کہ فاؤنڈیشن آف دا کنٹری، جیسا ایک تو انٹرنیٹ ہے، اسی طرح جب ایک ادارہ دوسرے ادارے سے بات کرے گا تو اس کے لیے ایک ڈیٹا ایکسچینج چاہیے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا جائے گا. میں اس کو زیادہ کمپلیکس نہیں کرتا، لیکن اس کو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سمجھیں کہ وہ ڈیٹا کی فاؤنڈیشنز، انٹرنیٹ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں فار دا انفراسٹرکچر، وہ ساری ان دا مین وائل ہم بنا رہے ہیں. تو جب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ بنتا ہے سٹیزن سروسز کا پلر. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اور پلر جس کی ابھی ہم نے بات نہیں کی وہ ہے ڈیجیٹل اکانومی کا. یس، میں اس طرف آ رہا تھا. میں چلو آپ اپنے سوال خود ہی کر دیے تو آپ جواب بھی آپ سے میں منتظر تو ہوں. بیسیکلی جب یہ فاؤنڈیشن کھڑی ہوئی تو اس کا دوسرا پھل ہے، اس کا نام ہے ڈیجیٹل اکانومی. اچھا. یعنی کہ آپ کی اکانومی جب ڈیجیٹل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سلیکان ویلی، آج سلیکان ویلی کیوں ہے؟ ہمارے ہمسایہ ممالک، ایران میں آپ دیکھیں، ایران لے لیں، سنگاپور لے لیں، بھارت لے لیں، یو اے ای لے لیں، سعودی عرب، یعنی ریڑھی والے کے پاس بھی وہ سہولت ہے وہاں پہ. بھارت میں، ایران میں نے دیکھا کہ ریڑھی والے سے بھی آپ کچھ لیں گے نا تو وہ سہولت اس کے پاس ہے. تو یہ کنٹینیو کریں. اس کو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. جب آپ کے لیے بزنس کرنا آسان ہوگا، آپ کے ینگ بچوں کے لیے، آپ کے بے روزگاروں کے لیے بزنس کرنا آسان ہے، گھر پہ بیٹھے آرام سے بزنس کھولا تو آپ دیکھیں وہ کتنا اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو آپ سمجھیں کہ جیٹ لگ جائے گا آپ کی اکانومی کو. تو انشاءاللہ. اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا پھل ہے اس پھل کا نام ہے، اور بائی دا وے ڈیجیٹل اکانومی کے اندر ایک سائڈ بینیفٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی اکانومی زیادہ سے زیادہ جب ڈیجیٹل ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیش لیس اکانومی. اور کیش لیس اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ بزنس آپ کے ریڈار میں ہے، آپ کے جو ٹیکس جو بلیک منی ہے اس کا روک تھام بھی ہو سکتی ہے. الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. آپ کے ٹوٹل جو آپ کو انڈیویجول کو زیادہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹیکس نیٹ انکریز ہوگا، وہ بیٹر ہوگا. تو آسانی سے آپ کے اس تیسرے پھل کا نام ہے ڈیجیٹل گورننس. اچھا. اور ڈیجیٹل گورننس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جب وہ بھی ڈیجیٹل ہو جائیں گے، مینول فائلز سے جب ڈیجیٹل میں سب آ جائیں گے تو ایک تو کیسز جلدی پروسیس، آپ نے نیا بجلی کا میٹر لگانا ہے، ایسے ہی ہے تو وہ لمبی فائلوں میں آپ کو مہینوں کو ویٹ نہیں کرنا، وہ سیکنڈز کا کام. اب جو عام لوگ ہیں، میں پھر عام لوگ کی بات، میں عام آدمی ہوں تو عام لوگ کی بات کرتا ہوں. تو یعنی ٹیکنالوجی کی تعلیم کی کتنی اہمیت آپ سمجھتے، کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ڈگریاں تو ہم بڑی بڑی لیتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کیونکہ اگر آپ نے پوری دنیا میں اب کام کرنے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ضروری ہے، اب یہ لازم ہے. تو آپ کیا کہیں گے پاکستانیوں کو، ایک عام آدمی کو، کہ بھئی اب بہت ہو گیا بھئی یار، آپ بہت کر لیا، آپ نے یہ سیکھنا بھی ہے؟ بالکل. دیکھیں، سب سے زیادہ جو کی ہے امپورٹنٹ چیز وہ لوگوں کی اسکل ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تب تک فائدہ نہیں دے سکتی، تب تک ہو نہیں سکتی جب تک ہمارے پاس اسکل ہو. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا. ابھی میں ریسنٹلی آسٹریلیا سے آیا ہوں. ہم نے وہاں پہ آنے سے پہلے کچھ ایسی چینجز کیے ہیں کیونکہ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ہمیں آئی ول سے کہ یہاں پہ کنسیڈر کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ جو جابز ہیں، جابز میں کوالیفیکیشن اور ایج کا سیکشن ہم نے نکال دیا. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے، آپ اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، آپ آگے آئیں، آپ کو اپرچونٹی دیں گے. میرا اپنا بیٹا، ابھی اس کی 18 سال عمر ہوئی ہے، ابھی یونیورسٹی میں وہ گیا ہی ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک گورنمنٹ کی جاب آئی وہاں پہ اور میں نے اس کو کہا کہ بیٹے آپ اپلائی کرو. پہلے اس نے مجھے کہا ڈیڈی ابھی تو میری ڈگری نہیں ہوئی. میں نے کہا بیٹے کوالیفیکیشن اور اسکل چاہیے، کوالیفیکیشن اور ایج نہیں چاہیے، آپ اپلائی کریں. اوور 1000 اپلیکینٹس تھے، اس نے کیا، اس کو مل گیا. آج اس نے ڈگری سے بریک لی ہے اور وہ جاب کر رہا ہے. کیا بات ہے سر. اسی پہ اب جو نوجوان ڈگریاں لے رہے ہیں، سیمسٹر میں بہت پیسہ دینا پڑتا ہے. یونیورسٹی میں آپ نے ہے کہ ایک سیمسٹر کی بھاری بھرکم فیس دینی ہوتی ہے.
جو آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں، کیا کبھی حکومت کو، گورنمنٹ کے بڑے بڑے آفیشلز جتنے بھی ہیں، جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، ان کو کبھی آپ نے مشورہ دی کہ جو تعلیمی ادارے ہمارے تعلیمی معیار پر کتنا یہ سیٹ اپ اترا ہے، اس پر کتنا کام ضروری ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری کہ جو آپ نے بات کی آپ کے صاحبزادے کی، تو اسی طرح دیگر نوجوانوں کو کتنا ضروری ہے کہ بھائی صاحب ایجوکیشن تو ٹھیک ہے، آپ سٹاف بھی لے سکتے ہیں ٹائم، لیکن اس کے لیے آپ کو اسکل بیس ایجوکیشن ضروری ہے، تو اس پر کبھی بات ہوئی آپ کی؟ جی اچھا، یہ آپ نے بہت پیاری بات کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر یہ بات ہمارے نوجوانوں کو بھی پتہ چل جائے وہ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں جس طرح گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب کی کافی اس پہ ایمفیسس ہے، اور میں کچھ سرکلز میں جس طرح پرائم منسٹر کا ایک پروگرام ہے یوتھ پروگرام، جس کو رانا مشہود صاحب ڈیل کر رہے ہیں. ابھی میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا تھا. اسی طرح سے نیو ٹیک ایک ادارہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس یعنی کہ مختلف سرکلز میں. تو ایک تو یہ کہ اس کے اوپر سفیشینٹ گرانٹس اور پروگرامز اس وقت بن رہے ہیں اور آفر ہو رہے ہیں. تو نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ کو یہ اپرچونٹی ابھی تھوڑے دن میں اناؤنس بھی ہوگی اور کچھ ہو چکی ہیں، تو آپ آگے آئیں، اس میں انرول کریں. اچھا. آپ کو بہت سی فری آف کاسٹ، بہت سی سبسیڈائز اور سکلز وہ مل رہی ہیں جو مارکیٹ اورینٹڈ، یعنی کہ آپ اپنی سکلز کو گین کریں. ٹھیک ہے. اور ونس آپ کے پاس وہ سکل ہوگی تو ناٹ اونلی آپ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کریں گے، بلکہ انٹرنیشنل آپ کو اپرچونٹیز بھی ملیں گی. دو چیزیں. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو حکومت کی ہم بات کرتے ہیں، ماضی کی حکومت آتی ہے تو نئی حکومت آتی ہے تو نئے پروجیکشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی یوتھ کا یہ جو پروگرام تھا، مجھے یاد ہے اس پہ بڑا افیکٹو کام پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح رانا مشہود صاحب کی بات کی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت وہ حکومت مزید کتنی سنجیدہ ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ پاکستان کو ڈیجیٹل دور میں کہاں کس سٹیج پر دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ ابھی میں جو تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا، رانا صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. ہر وہ پروگرام جو کہ مطلب وہ ان کے ساتھ پریزنٹیشن ان کی دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام بنایا کہ ہر پروگرام جو میں دیکھا تھا یوتھ کے لیے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں کورڈ ہے. یعنی کہ پلاننگ کے اندر یہ ساری چیزیں اب اویلیبل ہیں. اچھا، گڈ. اب ضرورت اس چیز کی، مطلب یہ ایک بہت اچھی بات، لیکن اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے امپلیمنٹ بھی کریں. اس میں سب کا ساتھ چاہیے، اس میں سب لوگوں کو ساتھ چلنا ضروری ہے. گورنمنٹ کو اس کو پرسسٹنٹلی کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو کرتے رہیں، اس کے اوپر فنڈز پمپ کرتے رہیں. اس کی ڈلیوری کے لیے جو لوگ جن کو چنا گیا ہے، جن اداروں کو چنا گیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ٹائملی ڈلیور کریں. پلس لوگوں تک اس کا پہنچنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. تو یہ ایک مطلب ایک کمپلیکس سفر ہے، لیکن یس مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ڈائریکشن بات کی کمپلیکس سفر ہے، اور پھر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ چاہے وہ سوشل میڈیا کے تو سوشل میڈیا کو تو لا حفاظ ہے. ویسے ایکس ہمارے تقریباً 6 مہینے سے انہوں نے بند کر دیا ہے، آگے جا کے فیس بک کی بھی ایسی سچویشن ہونے والی ہے. آگاہی کے لیے یہ جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن کی اسکرین یا ٹیلی ویژن پر بیٹھنا، چلو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن کی وہ ایکسیس اب ختم ہو رہی ہے. آپ کے پاس اسمارٹ گیجٹ آ گئے ہیں. اس حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کتنی نقصان دہ ہوگی اگر اس طرح کی پابندیاں لگتی ہیں، اور یہ والا پیغام پہنچانا کتنا ضروری ہے جو آپ نے بات کی. لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس وقت اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا یہی ہے کہ پے در پہ ہم سوشل میڈیا کو بند کر رہے ہیں، یا ہم نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اسٹرانگ کرنا ہوگا اور یہ پیغام آگے پہنچانا ہوگا؟ تو اس وقت آپ کو مشکلات ساتھ میں کیا لگ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، پرسنلی اسپیکنگ میری اپروچ ایک اوپن اپروچ، مطلب میں اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. یس کچھ نیشنل سگنیفیکینس اور کچھ ان چیزوں کے لیے ظاہر ہے کہ مطلب آن دا ادر سائڈ ایک حدود ہوتی ہیں، ایک لمیٹیشن، ان کو امپوز کرنا بھی ضروری ہے، اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ ان کی رسپیکٹ کریں. ایسے ہی تو اگر ہر سائڈ سے ہمیں کوآپریشن ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ایک معاشرہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے. اور اب ضرورت اسی چیز کی ہے، پازیٹیوٹی فرام آل دا سائڈس، کہ ہم ریلیکس کریں سوشل میڈیا کو، لیکن آن دا ادر سائڈ لوگ بھی اس کو رسپیکٹ کریں. اچھا، ایک اور چیز جو عام آدمی ہے، پھر عام آدمی کی طرف جاتے ہیں، وہ بھارت میں تو عام آدمی پارٹی ہے نا، تو ہم یہاں پہ عام آدمی ہیں. کتنا فائدہ مطلب مستقبل میں آنے والے دور میں، یعنی یہ جو نوجوان جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کو نا یہ پوری دنیا میں ہم میرے خیال میں ان ممالک میں شامل، بلکہ واحد ملک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں جس کے پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے نوجوانوں کی، جو 30 سال سے کم ہے، 30 سال تک ہیں، تو بہت بڑی تعداد ہے.
کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور یہ جو رونا دھونا ہو رہا ہے کہ بھائی سب بے روزگار، یہ کام نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے سکل سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے گھر کے معاملات، اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آبویسلی آپ کے اراؤنڈ آپ نے اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہوگا، اپنے دوستوں میں دیکھا ہوگا، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر آپ کے پاس رائٹ سکلز ہیں، یہ رائٹ سکلز کو میں بھی ڈیفائن کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس رائٹ سکلز ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ سیلری جنریٹ کر سکتے ہیں جو شاید آپ فل ٹائم جاب میں بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آف کورس کہ جب آپ گھر بیٹھ کے کریں گے تو دا ورلڈ از اوپن فار یو، آپ US ڈالر میں کمائیں، GBP میں کمائیں، جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے نوکری کریں گے تو روپیز میں کمائیں گے، تو بہت پوٹینشیل ہے۔ لیکن اب بات میں نے جو رائٹ اسکل والی کی تھی اس کو بتانا بھی ضروری، کیونکہ یہ ایک شرط ہے، بات صرف وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کنسیو کریں، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے گھر بیٹھ کے کہ میں جس مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں اس مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیا ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ اگر آپ US میں لیٹس سے CRM ایک ٹیکنالوجی ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ میں وہاں پہ وہ سروس دوں گا، تو آج آپ کو یہاں بیٹھ کے وہ CRM کی اس سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے، تو آپ کو یہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ مجھے کس مارکیٹ میں کام کرنا ہے اور کس سلوشن پہ کام کرنا ہے، اور پھر اس اسکل کی آپ اپنے بالکل ضروری ہے سر، لیکن چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ابھی بریک بھی لینے ہیں نا، بریک لینی ہوتی ہے کیونکہ معاملہ تو اسی سے چلتا ہے۔ سر جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے نام ایک اہم سا ایک مزے کا پیغام آپ بھی دے دیں۔ دیکھو نوجوانوں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ فرسٹ آف آل وی آر پراؤڈ آف یو۔ میں نے آپ کو بتایا میں نے پرسنلی ساؤتھ امریکہ کے علاوہ پوری دنیا میں کام کیا، نارتھ امریکہ، مڈل ایسٹ، یورپ، افریقہ، پیسیفک، فار ایسٹ، اوشیانا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، میں نے ہر جگہ ڈفرینٹ نیشنز کے ساتھ مور دین 60 نیشنز کے لوگوں کو ہائر کیا، اور ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے I'm proud of you، آپ لوگوں نے جب بھی کام کیا مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آپ نے اس کو ڈلیور، چاہے وہ آپ کو نہیں بھی آتا تھا، آپ نے اس کو سیکھا، ڈلیور کیا۔ میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں ہمیں جب اب یہ بوجھ آپ کے کندھوں پر جا رہا ہے، جب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اب آپ جوان ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ قوم کا بوجھ اٹھانا ہے۔ آپ اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں، پازیٹیو رہیں، اور اینی تھنگ جو آپ کو چاہیے اس وائس کو ہم تک پہنچائیں، اور تاکہ ہم آج جب بیٹھے ہیں تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ہم آپ کو وہ ٹیکنالوجی دیں جو کہ آپ کو چاہیے، اور آپ پوری لگن سے کنٹریبیوٹ کریں اس سوسائٹی میں، اور ہمیں ایز نیشن پاکستان اس کو آگے لے کے چلیں۔ بہت شکریہ ماجد بھٹی صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور بڑا خوبصورت پیغام دیا نوجوانوں کے نام کہ بھائی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آنے والی ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ ذمہ داری آنے سے پہلے آپ وہ اسکل حاصل کریں، وہ ساری چیزوں پر آپ کہیں نہ کہ اپنی گرفت حاصل کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو یہ آپ پر بوجھ آپ کے کندھوں پر آنے والے اس ملک کی ترقی کے حوالے سے، آپ کے گھر کے حوالے سے، یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ اس میں کامیابی آپ کو حاصل ہو۔ سو ناظرین، یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، سچ سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو میں نے شروعات میں بات کی تھی کہ سیلف ڈیفنس کتنا ضروری ہے، اور جس شخصیت کے ساتھ یعنی جس نوجوان خاتون کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں، تو پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت ان کا انٹروڈکشن ہو جائے۔ یعنی انٹروڈکشن کے لیے انہوں نے پوری پروفائلیں بھری ہیں۔ سبیرہ گل ہے، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، ہزارہ کمیونٹی سے، لیکن ہم پہلے بتاتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے یعنی 2023 جو ہے 19 ایشینز گیم میں وہ بیسٹ پرفارمنس ان کی رہی، پھر کامن ویلتھ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں انہوں نے بھی ان کی بیسٹ پرفارمنس رہی، پھر اسی طرح فرینڈشپ ٹورنامنٹ پاکستان ٹیم میں ایران کے ساتھ انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، اسی طرح 13 ساؤتھ ایشینز گیم میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل جو ہے وہ حاصل کیا۔ پھر اگر بات کی جائے یعنی ہونٹ شاہ، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے پاس آئی ہیں ان کے حوالے سے، یعنی میں بہت بڑی پروفائل ہے بھائی صاحب، اگر میں بتاتے پورا شو ختم ہو جائے گا، لیکن سبیرہ گل سے ملانے سے پہلے ہمارے پاس کچھ ویژول ہے، کچھ ایسے ویڈیوز ہیں جس میں وہ مار کٹائی کر رہی ہے، تو پہلے وہ دیکھ لیجیے گا پھر بات کرتے ہیں ان سے۔ تو ویژول آپ نے دیکھ لی ہے، اور سبیرہ جو ہے، ویسے سبیرہ میں ابھی کوئٹہ میں ہم گئے تھے، سیکیورٹی کی ورکشاپ تھی، تو وہاں پہ ہم نے کافی ٹائم بڑا اچھا گزارا، تو جب بھی آتی تھی تو میں کہتا تھا کہ بھئی تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ کسی وقت کوئی مکہ جو ہے لگ سکتا ہے۔ سو سبیرہ گل، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، لیکن ماشاءاللہ فریش لگ رہی ہیں، پیاری لگ رہی ہیں، اور
آپ کی عقب میں ہم گولڈ میڈل ہیں، مختلف میڈل ہیں، سلور میڈل ہیں، اور ایک بات بتاؤں سبیرہ، ہمیں جب میڈل نہیں ملتا تھا کرکٹ میں نا تو میں خرید کے لگا لیتا تھا کہ بھئی مجھے بھی میڈل ملا، لیکن آپ نے تو آپ نے مار کٹائی کر کے یہ سب کچھ اپنے جو پرفارمنس کے ذریعے حاصل کیے. آپ سے جاننا چاہیں گے کیا یہ شوق بچپن ہی سے تھا، اور جب بچپن میں ہی سے تھا تو محلے کے چھوٹے موٹے بچوں کے کتنے دانت آپ نے توڑے ہوں گے ویسے؟ मेरा ये शौक बचपन से था ہوں और मैं इस फील्ड में जब मैं आई तो मुझसे पहले मेरी बहन जो है शाहिदा बासी वो स्मिता कराटे में आई थी तो माशाल्लाह वो बहुत आगे गई थी तो वो जब जीत के आती थी तो सब एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने जाते थे ना واہ. तब मैंने ठान लिया कि मैं भी जीतूंगी मैं भी जाऊंगी इंटरनेशनल और घर वाले मुझे भी रिसीव करने के लिए आएंगे फिर इसीलिए मैंने कराटे ज्वाइन किया. اچھا، تو کراٹے کے لیے آپ نے سوچا کہ بھی کراٹے مارنے سے بیٹر ہے میں کراٹے ہی سیکھ لوں. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ٹریننگ ظاہری بات ہے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے شروع کیے تھے، میرے گاؤں میں ایک ٹرینر آئے تھے، 2-3 مکے جب میں نے کھائے تو اس کے بارے میں نے ہاتھ جوڑ دیا، بھائی صاحب مجھے معافی دے دو. اب آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے جو ٹریننگ لی تو شروعات میں ایسا لگا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے، یہ کبھی مطلب بہت مشکل ہے. مشکلات سے گزر کر یہ ٹریننگ کا مرحلہ کیسے تھا اور کیا کیا سیکھنے کو ملا، اور اس میں پھر آپ آگے جو بڑھیں تو اس میں پہلا یعنی پہلی اچیومنٹ آپ کی کیا تھی اس میں؟ جب میں نے کراٹے جوائن کیا تب مجھے بہت مشکلات کا سامنا ہوا کیونکہ ٹریننگ کرتے ٹائم انسان کو بہت تھکاوٹ فیل ہوتی ہے اور باڈی میں ہر جگہ پہ درد ہوتا ہے نا تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ بہت ٹف ہے میں ٹریننگ اتنی زیادہ نہیں کر سکتی مجھے چھوڑنا ہوگا. میں نے بار بار سوچا کہ میں چھوڑوں لیکن بات یہ ہے کہ میری جو ٹرینر تھی وہ میری بہن تھی ہاں تو وہ تو کبھی مجھے نہیں جانے دیتی تو اس نے میرے اوپر اتنا ہارڈ ورک کیا اور میں نے بھی پھر کہا میں نے بھی ٹال لیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ بھی میرے اوپر اتنا محنت کری مجھے بھی کچھ اپنے اوپر محنت کرنا چاہیے. اس کے بعد جب میرا فرسٹ جو نیشنل ہوا تھا جونیئر کیڈٹ اس میں گئی تو میرا فرسٹ جو ٹور تھا اس میں میرا سلور آیا تھا اچھا تو وہ کیونکہ میں جونیئر لیول پہ کھیل رہی تھی تو جب میں سینئر لیول پہ میں نے اسٹارٹ کیا تب میرا فرسٹ ہی میرا گولڈ آیا جو کہ لاہور میں ہوا تھا ہمارا نیشنل ہوا تھا وہاں اور وہ مجھے نہیں پتا کون سی ٹائم پہ تھا کیونکہ میں نے اتنی زیادہ کھیلی کہ مجھے اپنی اچیومنٹس یاد نہیں ہے. اچھا ویسے آپ کی اچیومنٹ بہت زیادہ ہے جو تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے آپ کے عقب میں جو میڈل پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنا ضروری ہے نوجوان تو پہلے لڑکے آتے تھے میدان میں اترتے تھے، پھر آپ جیسی نوجوان خواتین، آپ کی بہن آئی، سے پہلے بھی کچھ خواتین آئی، تو خواتین کے لیے سیلف ڈیفنس کتنا ضروری ہے؟ اور اس وقت اگر میں کوئٹہ کی بات کروں بڑے خوبصورت لوگ ہیں وہاں پہ، پھر میں ہزارہ کمیونٹی کی جتنی تعریف کروں کم. ناظرین تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ صاف ستھرائی کے حوالے سے بڑے منظم یہ لوگ رہتے ہیں، بڑے زبردست ویل کوالیفائڈ اور بہت ہی پڑھے لکھے بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، تو مجھے تو بہت اچھا لگا ان سے مل کے. لیکن اگر سبیرہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لڑکیوں کے لیے کتنا ضروری ہے اس وقت؟ آپ تو ٹریننگ بھی کر رہی ہیں، کروا رہی ہیں لوگوں کی. جی تو مطلب ابھی فی الحال لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور یہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اسپورٹس جوائن کریں نا کیونکہ ٹھیک سیلف ہے. ڈیفینس آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی معاشرہ ہمارا مطلب بہت خراب ہوا ہے اور ابھی ہر جگہ پہ مطلب ایسے کبھی کبھی واقعات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سیلف ڈیفینس انسان کو سیکھنی چاہیے اور وہاں پہ اپلائی کرنی چاہیے. تو سیلف ڈیفینس صرف لڑکیوں کے لیے نہیں لڑکوں کے لیے بھی ہے جو لوگ اسپورٹس میں نہیں ہے. آپ لوگ میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ صرف کراٹے ہی جوائن کریں آپ ہر اسپورٹس جوائن کر سکتے ہیں مطلب آپ کو سیلف ڈیفینس سیکھنی چاہیے. اچھا ویسے سبیرہ ایک بات بتائیں، آپ نے بتایا حالات بھی بڑے ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ لڑکے آس پاس محلے کے لڑکے مطلب تھوڑے سے نا سائڈ پہ رہیں گے کہ آ گئی ورنہ دان توڑ دے گی، ایسا کچھ ہوا ہے کبھی کسی کا مکہ مار کے؟ جی جب میں نے کراٹے شروع میں جوائن کیا تھا تو میرے علاقے کے جو لڑکے تھے وہ تنگ کہتے تھے مجھے بلاتے تھے سابر فائٹر پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنی اچھی ورڈ ہے وہ لوگ مجھے اچھا سابر فائٹر کہتے تھے میں ایسے دیکھتی تھی ان کو بہت غصے سے ایک دفعہ دو دفعہ پھر تیسری دفعہ میں نے ان کو اتنا مارا کہ اس کے بعد نہ میں نے ان کو اسی روڈ پہ دیکھا نہ میں نے ان کی آواز سنی اس کے بعد لوگوں نے مجھے جیسے تنگ ہی آپ نہیں کیا. گلی کوچوں سے گزریں گی تو کہیں گے مہارانی جی ست سری اکال جی ست سری معافی دے دو. اچھا ایک اور چیز اب دیکھیں کوئٹہ میں ہم دیکھتے ہیں ہزارہ کمیونٹی میں دیکھتے ہیں میں نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے
یہ اتنی مار دھاڑ کا شوق آپ لوگوں کو کیوں اتنا زیادہ ہے کہ بھائی صاحب کراٹے ہی کرنے ہیں بھائی صاحب اور کوئی کام نہیں کرے؟ لیکن بہرحال میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اندر لائٹر موڈ میں یہ بات کر رہا ہوں. سو آپ لوگوں میں زیادہ یہ مقبول کیوں ہے؟ دیگر گیمز بھی ہیں یا صرف باکسنگ اور نہیں چھوڑیں گے بھائی وہ 2.5 کلو کا ہاتھ استعمال ضرور کریں گے؟ ہمارے علاقے میں لڑکیاں مطلب ابھی پہلے لڑکے بہت زیادہ تھے نا، تو لڑکیاں کم تھی. پھر ابھی لڑکیاں ایک دوسرے سے انسپائر ہو کے اب لڑکیاں زیادہ آگے آ رہی ہے، اور لڑکے ابھی فورن چلے گئے، مطلب سارے ادھر جا رہے ہیں. لیکن لڑکیاں ابھی اسپورٹس میں زیادہ آ رہی ہے، کیونکہ لڑکیوں کو شوق ہے لڑائی، ایسی عام لڑائی نہیں جو روڈز پہ کرتے ہیں، مطلب فائٹنگ ان کو پسند ہے، نام کمانا ان کو پسند ہے. کہ مطلب وہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہم انسپائر ہوتے کہ ابھی دیکھو یہ ماشاءاللہ اس مقام پہ ہے، اس کو یہ اچیومنٹس، یہ اس اسپورٹس میں تھی، تو مجھے بھی اسی طرح بننا ہے نا. تو ہر ایک دوسرے سے انسپائر ہو کہ ہم اسپورٹس میں آتے ہیں. سبیرہ ویسے آپ کو اگر ہم دیکھیں، جو میں گولڈ میڈل دیکھ رہا ہوں، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نام بنائے، عزت کمائے، لوگ اس کے فین ہوں. جو ساری چیز ہم نے دیکھی ہے کہ آپ نے بڑے کم، یعنی آپ کی بڑی کم آپ کی عمر ہے، ویسے لڑکیوں کی عمر زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جب پہلا میڈل آپ نے لیا، سلور تھا، گولڈ تھا، کون سا تھا، یا باہر سے تو نہیں خریدا تھا میری طرح نا؟ سو کتنی خوشی تھی، کتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ نہیں ہاں جب میں نے فرسٹ سے مطلب میرا گولڈ میڈل میرے جب نیشنل گیمز میں میں نے کھیلا تھا پشاور میں، 33rd نیشنل گیمز ہمارا پشاور میں ہوا تھا، تو وہاں پہ میرا گولڈ آیا، کیونکہ سالوں بعد ایک بار نیشنل گیمز ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا اس کے بعد میرا فرسٹ ٹور انٹرنیشنل لگنے والا ہے. میں کھیلی پشاور سے، میں گھر آئی کوئٹہ، تو میں نے ایک بار فیس بک کھولا. میں زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوں، انسٹاگرام پہ ایکٹیو ہوں لیکن فیس بک پہ نہیں. تو فیس بک میں نے کھولا، دیکھا میں نے کہ میرا نام فرسٹ انٹرنیشنل ٹور پہ آیا میرا واو. سیف گیمز. تو میں اتنی خوش ہوئی، میں نے کہا اتنا بڑا خوشی مجھے ملا. تو میں نے مطلب مجھے کال آئی اچھا کہ ویسے آپ ریڈی ہو سبیرہ جاؤ، اب یہ ایک ہفتے ایکسائٹمنٹ بعد تو آپ لے ہوتی جانا. ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور بندے کی خوشی انتہا کی ہوتی ہے. ایک چیز، جب میدان میں آپ اترتی ہیں، اور کبھی ہاں ایسا ہوا کہ جب میدان میں اتری اور سامنے نائجیرین یا سوڈان یا افریقن کی آئی اور وہ کہتی کہ I will see you، تو کبھی ایسا سین ہوا اور آپ سوچی کہ بھئی آج تو ہڈی پسلی میری ایک ہونے والی ہے؟ تو کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے پاس؟ مطلب ہم جو پلیئر سے میری ویٹ کیٹیگری ہے نا، یس تو یس کنٹینیو کریں. کبھی وہ لوگ سامنے اس طرح بات کرتے ہی نہیں ہے. مطلب اچھا میں نے کہ مطلب وہ لوگ کہتے کہ ہاں ابھی صابرہ کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، مجھے بہت خود کو ریڈی کرنا ہے، یہ بہت تیز ہے، اس کی ٹیکنکس بہت تیز ہے، اس سے ہم کیسے جیتیں گے. مطلب یہ والی میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. دبدبہ ہے، مطلب سبیرہ کا دبدبہ وہاں پہ بنا ہوا ہے. اچھا جی جی. اچھا ایک اور چیز جو آپ نے بات کی، ویسے کہا جاتا ہے کہ جس طرح میں نے بات کی کہ 2-3 درد ہمیں اٹھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہو تو مرد کو درد ہوتا ہے بھائی صاحب. سو جب درد ہوا تو ہم نے کہا اس درد کو بھلا ہی لیتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب بڑا خطرناک یہ کھیل ہے. تو جب آپ کھیلنے جاتی تھی، آپ جو نوجوان لڑکیاں کھیلتی ہیں، تو وہ ان کی اماں گلہ نہیں کرتی کہ بھائی صاحب کون سا گیم کھیل رہے ہو، ٹکور پہ ٹکور ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی تباہی مچا دی آپ لوگوں نے؟ تو کبھی ایسے گلے شکوے اماں نے کیے ہیں کہ آپ کے اماں نے کہ پتر کچھ اور سدھر جا پتر؟ ہاں میری جب شروع میں گئی تھی کراٹے، تو مجھے زیادہ چوٹ لگتی تھی. مطلب دوسروں سے نہیں، میں خود نئی نئی چیزیں سیکھتی تھی تو اس میں مجھے چوٹ لگتی تھی. تو میرے ماما کہتی تھی چھوڑ دو یہ کراٹے، کیا ہے پورا دن تم چوٹ لگا کے آتی ہو گھر. تو میں نے کہا شروع میں ہوتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے امی. پھر امی نے چھوڑ دیا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلو کر لو، تم نے اپنی مرضی سے کراٹے جوائن کیا. تو جب میں آگے آئی اور میں اس فیلڈ میں بہت آگے آئی، تب ابھی میری ماما جب بھی میں کلب نہیں جاتی، ممی کہتی ہے کلب کیوں نہیں جا رہے ہو، چلو ابھی ٹائمنگ ہو گئی تمہارا، چلی جاؤ. میں کہتی ٹھیک ہے. سبیرہ ایک چیز جو آپ نے بات کی، کیونکہ میں اگر بات کروں، اگر میں کہوں ہمارا معاشرہ ہم بہت سلجھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سے مسائل کا خواتین کو آج بھی سامنے، چاہے وہ جابس پہ جاتی ہیں، چاہے وہ گلی کوچے میں جاتی ہیں. تو زیادہ تر جو ٹھرکی بابے ہوتے ہیں وہ تو گلی کوچے میں منڈلاتے نظر آتے ہیں. زیادہ تر بڑے عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی کیسز بڑے زیادہ آتے ہیں. اب جو ایک عام لڑکی ہے، سیلف ڈیفنس اس کو نہیں آتا ہے، تو کون سا ایسے، کیونکہ بہت سے نوجوان اگر خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں تو ان کو کیا ٹپس دیں گی کہ کون سا ایسا مکہ ہے کہ بھائی سب مار کے کم سے کم آپ اپنی جان بچا سکتی ہیں؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایسا ہو کہ تھوڑی بہت نا وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. کیا اس قسم کے ٹپس آپ ہمیں دیں گی خواتین کو؟ جو خواتین اسپورٹس میں نہیں ہے، میں ان کو بس یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے،
مطلب ہم لڑکیاں اتنی اسٹرانگ ہے کہ صرف ہمارا ایک پنچ ایک کک ہی کافی ہے، اور ہماری ایک آواز تھی. جب آپ اس کے ساتھ پوری کانفیڈنٹ لیول کے ساتھ آپ اس سے بات کرو گے کہ مطلب کیوں مجھے مطلب آپ چھیڑ رہے ہو نا ایسے، وہ خود ڈر جائے گا. کیونکہ لڑکیوں کا ایک روپ ہوتا ہے، اور لڑکیاں بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. لڑکیاں خود کو کمزور کبھی نہ سمجھے. اور ہمارا ایک موقع ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اسپورٹس نہیں آتا تو پتھر ہے نا، پتھر روڈ سے اٹھائے اور سیدھا مارے اس کے سر پہ. نہ کرے ہمارا یاسر بھائی جو ہمارا پروڈیوسر ہے نا، یہ بہت سلجھا ہوا بندہ، بیچارے کو کہیں نہ کہیں کسی نے لات مار دیا، کسی نے پتھر مار دیا، بیچارہ کیا کرے گا. اچھا ایک اور چیز، ویسے سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ جس طرح یعنی یہ ضروری ہوتا ہے کہ یعنی جو کراٹے آپ جیسی نوجوان لڑکیاں لڑکے کرتے تو ان کی باڈی میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، بڑے سلم سمارٹ ہوتے ہیں. تو کھانے پینے کے حوالے سے بتائیں کہ کن چیزوں کا خیال آپ رکھتی ہیں زیادہ؟ کھانے پینے ویسے تو ہم پلیئرز بھی مطلب عام لوگوں کی طرح ایسے آئلی چیزیں کھاتے ہیں، ہاں. لیکن ہماری ایک ڈائٹ پلان ہوتی ہے نا. جب اچھا. ہمارے ایونٹس قریب ہوتے ہیں تو ہم 5 ماہ یا 6 یا 10 ماہ پہلے ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے. کہتے ہیں ابھی اس ڈیٹ پہ ہمارا ایونٹ ہے تو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. ہم آئلی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم ڈرنکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم یہ ڈرنکس ساری کھانا جو چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ پینا چھوڑ گوشت دیتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اچھا ہماری ڈائٹ اچھا پلان ہوتی سبیر، ہے. پھر ہم ویسے تو ٹریننگ میں ہماری اگر زیادہ آپ ہوتی ہے. یہ نہ کہتی کہ ہم چیزیں تو کھاتے ہیں، میں نے کہا اگر آپ انکار کرتی تو پھر میں کہتا میرے سامنے پلیٹیں بھر بھر کے کھا رہی تھی. لیکن بہرحال ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، سبیرہ کے ساتھ مزے مزے کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک جی، سچ سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھئی مزے مزے کی گفتگو جاری ہے، اور وہ جاری کس کی ہے بھئی سب کراٹوں کی. سبیرہ جو ہم بات کر رہے تھے کھانے پینے کے حوالے سے، اب آپ نے میدان میں اترنا ہے، یعنی 2 ہفتے رہ گئے میدان میں آپ نے اترنا ہے، تو کیا ایسی کون سی ایسی تیاری ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے پہلے تیاری شروع کر لیں؟ کھانا پینا تو آپ نے بتا دیا، پیپسی یہ جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں ان کے پیسے مجھے ملے نہیں، اس لیے نام نہیں لے سکتا ہوں، لیکن کولڈ ڈرنک شولڈ ڈرنک بھی آپ نے چھوڑنی ہوتی ہے. پھر دیگر کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے مطلب یہ گرم کرنے ہوتے ہیں کہ مارنا ہی چھوڑنا نہیں کسی کو؟ ہم مطلب جب مطلب ہماری ڈائٹ ہوتی ہے نا، ہماری ویٹ وائز کیٹیگری ہوتی ہے، تو اس اچھا. میں ہمیں ویٹ توڑنا پڑتا ہے. اگر ویٹ گین کرنے والے لوگ تو وہ ویٹ گین کرتے ہیں نا. تب جو میں پلیئر ہوں تو میں ویٹ توڑتی ہوں. تو اس کے لیے مجھے بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. میں اتنا زیادہ ٹریننگ کرتی ہوں، میں ایکسٹرا ٹریننگ بھی کرتی ہوں، رننگ میں زیادہ کرتی ہوں کہ میرا ویٹ وہ ٹوٹے تاکہ میں اچھی سی فائٹ کروں. اور میں فزیکل ہمیشہ ریڈی ہوتی ہوں. اور میں ہمیشہ پھر ٹریننگ میں اپنی مینٹل ٹریننگ کرتی ہوں. میں امیجنری ٹریننگ کرتی ہوں کہ جب میں رنگ میں جاؤں گی تو میں اس پلیئر کے ساتھ کیسے فائٹ کروں. میں اس پلیئر کو اپنے ذہن میں رکھ کے میں امیجنری ٹریننگ زیادہ کرتی ہوں. نہیں تو پھر سبیرہ یہ بڑا فزیکل تو مشکل کرتی ہوں نہیں لیکن ہوگا کہ امیجنری آپ ٹریننگ. امیجنری جو ٹریننگ کرتی ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ بھائی صاحب وہ میری کسی سے بچپن میں ہوتا ہے نا، نوجوانی میں آپ نے کسی فائٹ کرنی تو پھر پہلے سوچنا تھا کہ اس کو ایسے مکہ ماروں گا. تو رات کو میں سویا تھا، نیند میں نے لات ماری، دیوار پہ لگی، اور اے ربا پوری کی پوری ٹانگ جو ہے نا زخمی ہو گئی. تو کبھی ایسا ہوا ہے خواب میں بھی کہ آپ امیجنری فائٹ کری اور کہیں نہ کہیں لگ گئی ہو؟ میرے خواب میں جو میرے آس پاس ہوتے ہیں میں ان کو اتنا مارتی ہوں کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ فائٹ ہی سوال ہوتا ماری ہے. ہے. ہاں میں جب سو جاتی دھیان ہوں تو سے میں رنگ میں دیکھیے، اترتی ہوں. میں پھر یہی کہوں گا ہندوستانی چینلز کے کہ دھیان سے دیکھیے، یہ ہے وہ مہیلا جو مارتی رہتی ہے. اچھا ایک اور چیز اب آتے ہیں، یعنی جو میں کوئٹہ کی بات کروں، میں بلوچستان کی بات کروں، بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، انفارچونیٹلی محروم ان کو رکھا گیا ہے وہاں کے وڈارے جاگیرداروں اور کچھ اور لوگوں نے. آپ سے جاننا چاہیں گے جو اس وقت لڑکیاں ہیں، میں دیکھ رہا تھا بھائی آس پاس آپ کتنی لڑکیاں تو یہ آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا، اور آپ کوئٹہ کی سرزمین پر جو ہے پھر قدم رکھنا حضرات کے لیے بڑا مشکل ہوگا. یہ آپ نے موٹیویٹ کیا، یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. مطلب جی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لڑکیاں ایک دوسرے سے انسپائر ہو کے اسپورٹس میں آتے ہیں، تو اسی طرح مطلب مجھ سے جو سینئر تھے میں ان سے انسپائر ہوئی. میں اپنی بہن سے، اپنی شاہد عباسی بہن سے، میں اس سے انسپائر ہوگی میں کراٹے میں، اور مجھ سے کوئی اور انسپائر ہوگی. اسی طرح ہم ایک دوسرے سے انسپائر ہو کے کراٹے میں آئے. اچھا یہ انسپائر ہو ہاں رہی ہے ایک سے ایک، محلے یعنی محلے کی ماسیاں ہوتی ہیں نا، آنٹیاں ہوتی ہیں، ادھر سے خبر ادھر لے گئی. تو وہاں پہ بھی میرے خیال میں کوئٹہ میں ایسی کوئی ماسی آپ نے رکھی ہیں جس طرح کچھ ایسے ہمارے ہوتے ہیں نا کہ بھئی کراٹے کرنا لازمی ہے. بہرحال آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر جو گیمز یعنی کبھی ہندوستان کی جب بات آتی ہے، یعنی کل جو ہماری پٹائی ہوئی ہے کرکٹ میں،
کبھی آپ نے کسی کی پٹائی کی ہے اور پھر بڑا خوشی ہوئی کیونکہ وہاں مطلب انڈین کی پٹائی ہم کر کے ویسے ہی ہماری آتما کو شانتی مل جاتی، تو کبھی ملی ہے آتما کو شانتی آپ کی؟ جی جی، سیف ہاں، گیمز ہمارا ہوا تھا نیپال میں، میرا اچھا، فرسٹ انٹرنیشنل ٹور جو میں نے ذکر کیا تھا، ہوں، تو وہاں پہ ہماری ٹیم فائٹ ہوئی نا، ہوں، تو ہماری ٹیم فائٹ جو تھی وہ فائنل انڈیا کے ساتھ تھی، اچھا، تو جب ہم نے ان کو جیتا تب ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی، ہائے، میں نے تو اسی ٹائم شکرانہ نماز پڑھی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا، واہ! اور جب ہمیں میڈل پہنایا، گولڈ میڈل، ہاں، ہم وہاں پہ کھڑے تھے اسٹینڈ پہ، تو پاکستان کا ترانہ بجا اور سارے جو نیپال تھے، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، سارے ہمارے ترانے پہ اٹھے ہوں، اور سب ایسے کر رہے اور ہمارا اینتھم بجا، تو میں اتنی ادھر میں بہت روئی جب مجھے ہائے، میڈل پہنایا گیا۔ بس پھر وہ ظاہری بات ہے کمپنی کو ٹیشو بہت دینے پڑے کہ بھئی آنسو ہی آنسو ٹپک رہے ہیں، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے ناظرین، یعنی دکھ کے نہیں تھے، جی خوشی جی، کے تھے۔ ویسے آپ سے جاننا چاہیں گے پاکستان میں اگر مکس مارشل آرٹ کی بات کی جائے، اس کا رواج اتنا کیوں زیادہ ہے؟ اس کی کیا خصوصیات ہوتی، کیا وجوہات ہیں؟ اس کی مطلب فائدہ یہ ہے کہ جب آپ جیت کے آتے ہو وہاں سے نا، تو ہوں، آپ کو مطلب کیش پرائزز زیادہ ملتے، اور آپ کے اس ایونٹ پر زیادہ مطلب لوگ وہ گولی لگاتے ہیں کہ اگر یہ پلیئر جیتے گی ہوں، تو مطلب میں اتنا پیسہ لگاؤں گی کہ یہ پلیئر جیتے گی، تو اچھا، اس پہ یہ والا فائدہ ہے، جیسے کرکٹ میں مطلب گولی لگاتے ہیں اچھا کہ یہ بولیاں جیتے گا لگتی نا، ہیں بھائی یہ ٹیم صاحب، یہ ٹیم۔ اچھا ہاں اچھا اچھا سبیر، ایک اور چیز مطلب اگر ہم دیکھیں، میں آپ کی اچیومنٹس اور میں آپ کی پرفارمنس، آپ سے ملاقات بحیثیت آپ بہت خوبصورت انسان ہیں اور ماشاءاللہ رب نے آپ کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن آپ جیسی نوجوان یا نوجوان لڑکے جو ہیں جب اس میدان میں اترتے ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ اینتھم جب سب نے سنا تو کہیں نہ کہیں آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ خوشی کیوں ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سوچا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب میں نے اپنے ملک کا نام روشن پوری دنیا میں کرنا ہے، لیکن کن کن مسائل، کن کن مشکلات سے آپ گزری ہیں، آپ گزر رہی ہیں؟ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف بلوچستان کیا ابھی تک کچھ کیا ہے ان لوگوں نے آپ کے لیے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ اسپانسر کی بہت کمی ہے، بہت مشکل سے آپ لوگ سروائیو کر کے آگے نکلتے ہیں؟ بہت زیادہ کمی ہے رسپانسر کی، کیونکہ ہم ایونٹ پہ جب مطلب میں چاہتی ہوں کہ اب ہم پلیئر ہے، ہمیں ایونٹ زیادہ دیا جائے، کیونکہ جب میں فورن فائٹ کے لیے جاتی ہوں تو ہمیں سالوں بعد ایک ٹور ملتا ہے فورن میں کہ آپ فائٹ کرنے کے لیے جاؤ، اور جب میں جاتی ہوں ان کو بار بار ایونٹس ملتے ہیں، وہ یہ ایونٹ کھیلتی ہے، اگلے ہفتے ان کا دوسرا ایونٹ ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہوں، ہمارا ایک ایونٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں اگلا ایونٹ اگلی سال ہے، پھر ہم ریسٹ کرتے ہیں، ہم بس کہتے ہیں ٹھیک ہے نارمل ٹریننگ، ہاں بس واپس اپنے کام پر، لیکن وہ لوگ، ان لوگوں کو بار بار ٹور ملتا ہے، بار بار ایونٹس ملتے ہیں، اس لیے ان کی فائٹ ہم سے زیادہ بہتر ہے، ان کی فائٹ ہوں، ہم سے زیادہ اسپیڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو زیادہ ایونٹ ملتے ہیں اور ہمیں کم ملتی ہے، اور ہوں، سپورٹ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ایونٹ ہے کہ ہم خود اپنے پیسے سے جاتے ہیں، ہوں، ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا، اگر اوپر سے فنڈز بھی آ رہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ مطلب کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی کہ ہم فنڈز بیچتے ہیں اسپورٹس کے لیے، تو اگر آپ بیچتے تو وہ کہا جاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہوں۔ ہم کبھی کبھار ہم خود اپنے پیسے سے کیوں جاتے ایونٹ کہتے ہیں، ہم آپ کے مطلب آپ فنڈز بیچتے تو ہمیں کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ یعنی ایک چیز سبیرہ جو میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے یہ آپ کے گورنمنٹ آف بلوچستان تک بھی پہنچے، اور گورنمنٹ آف یعنی پاکستان جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس تک بھی پہنچے۔ جو مشکلات ہیں، یعنی آپ جیسے باصلاحیت نوجوانوں کی کوئی کمی نہیں اس ملک میں، اس مٹی میں زرخیز ہے یہ مٹی، اور نوجوان کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس ملک کے لیے، اور ویسے بھی آپ فخر محسوس کرتے ہیں جب گرین فلیگ لگا ہو، گرین کوٹ جو آپ نے پہنا ہے، اور پھر آپ جب کچھ کر کے دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم کر کے آئے۔ کن کن جو بنیادی چیزیں اگر ان کا خیال رکھا جائے تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور آگے جا کے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ اگر یہ لوگ مطلب جیسے میری طرح بہت سارے پلیئرس ہیں، اگر ہم سب کو ایک نظریے سے دیکھیں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہوں، ضرور مطلب ایسے مطلب دیکھیں کہ کون زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، کون نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھار مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ٹیلنٹڈ نہیں ان کو زیادہ آگے لیا جاتا ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے ان کو پیچھے، کیونکہ کسی کا زیادہ مطلب بندہ ہوتا ہے جو اس کو ہوں، آگے بھی لے جاتا ہے، ہوں، کسی کا کوئی ہوتا ہی نہیں کہ اس کو آگے مطلب ٹیلنٹ ادھر بہت زیادہ ہے، ہوں، لیکن ایسے ہے کہ لوگ
مطلب آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں نا، سمجھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے بندوں کو آگے لے جا رہے ہیں، مطلب جو ٹیلنٹ ہے ان کو پیچھے مطلب دھکیل رہے یعنی کہ نہیں سفارشی بس کلچر اتنا زیادہ ہو گیا ہے، جو ریئل ٹیلنٹ ہے وہ اس کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، جو اپنے جی چاچے جی مائیں تائیں ووٹرز جو ہیں ان کو آگے کی طرف دھکیلا جاتا ہے، اور پھر ان کے نام پہ جو پیسہ آتا ہے کچھ اپنے جیب میں رکھا جاتا ہے، کچھ ان کو دیا جاتا جی ہے۔ ویسے مشکلات تو بہت ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان مشکلات سے بھی نکل کر آپ مختلف پلیٹ فارم پہ گئی۔ سب سے زیادہ مزہ کون سے پلیٹ فارم پہ آیا کہ بھئی آپ تو میدان میں اتری ہو تو چھوڑو گے نہیں؟ ہاں تو کون سا ایسا میدان تھا جہاں پہ آپ نے جم کر پٹائی کی دوسروں کی اور تالیاں بھی بجی اور آپ کو لگا کہ بھئی میں، یعنی انسان کی خواہش ہوتی نا، میری بھی خواہش تھی کہ بھئی صاحب میں کیمرے کے آگے بیٹھوں اور میں بھاشن دوں، پوری دنیا سنے، سو وہ خواہش کہیں نہ کہیں پوری ہو گئی ہے، تھوڑی بہت پوری ہو گئی ہے، آگے بھی ہم نے آگے نکلنا ہے، تو ایسی کیا مزید، کیونکہ خواہشات تو ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک آپ سکون کی نیند نہیں سوتے، سو آپ کون سا وہ لمحہ تھا جس میں آپ جب جیتی اور آپ نے سوچا کہ ہاں یہ میں تو انتظار کر رہی تھی اس لمحے کے لیے؟ ایران میں ہمارا اچھا، جب ایونٹ ہمارا آپ کے ایران میں پڑوس ہوا میں؟ تھا، نوروز گیمز، ہمارا سارے وومینس کا چیمپئن شپ تھا، گیمز تھا نوروز گیمز، تو اچھا، ہم وہاں پہ جب گئے تو فی الحال نارمل ہی تھا، میں نے کہا بس ایران کے ساتھ فائٹ یہ وہ، حالانکہ وہ لوگ ہم سے اتنے لمبے لمبے، ہم ان کے سامنے اتنے چھوٹے چھوٹے ہائٹ کے، وہ لوگ اچھا، بہت لمبی لمبی ان کی لڑکیاں، واہ، تو ہم ایران میں جب گئے تو شروع میں نے نارمل لیا، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، جب فائٹ کی دن آیا تب ان لوگوں نے ایسا ریئیکٹ کیا کہ مطلب پاکستان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، وہ خود کو بہت بڑے بڑے لوگ سمجھ رہے تھے، مطلب پھر ہائٹ میں نے زیادہ ٹھان تھی لیا، نا میں اس نے لیے اپنی اپنے آپ کو ٹیم، بڑے بڑے سمجھ رہے تھے، ہاں، ہاں تو میں نے اپنی ٹیم سے میں نے کہا کہ اب تو ہمیں جیتنا ہی ہے، ہم جیتنے کے لیے اور ہمیں جیتنا ہی ہے، تب ہماری جب ایران کے ساتھ فائٹ سٹارٹ ہوا، میرا جو فرسٹ تھا پتہ نہیں کون سے ملک سے تھا، کسی مطلب افغانستان کے کسی پارٹ سے تھا، ایران کے سوری، اچھا، دوسرے میری راؤنڈ افغانستان کے ساتھ تھا، تو میری راؤنڈ ایک ایران کے کسی شہر کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد جب میں میدان میں اتری میں نے کہا یا علی مدد، اب وہ لوگ اتنا ڈر گئے، وہ لڑکی مجھ سے اتنا ڈر گئی، تو میں نے یا علی مدد کہا اور میں میدان میں اتر گئی، اور تو آپ کود میں گئے نے اس میدان کو میں؟ اتنا مارا اور مجھے فاول بھی ملا، اچھا، مجھے بار بار فاول ملا، وارننگ ملا کہ اتنا زور سے مت مارو، یہ رنگ یعنی کراٹے اتنا فائٹ زور ہے، سے مت باکسنگ مارو نہیں کہ کسی کے بتیس جو ہیں اس کو کھڑکا دو آپ، لیکن بہرحال زبیرہ ہمارے ساتھ تھی، بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی اور بڑے مزے کی انہوں نے باتیں کی۔ ناظرین، سیلف ڈیفنس ضروری ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے، کہ کم سے کم آپ اپنے لیے، لازمی نہیں ہے کہ ہماری جو سبیرہ تھی اس کی طرح آپ کسی کی دان توڑے ذرا زور سے مکمل، لیکن ضروری ہے۔ بہرحال ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سویرا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین بات کی جائے داندوں کے حوالے سے تو بڑے مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے، کسی کا داند ٹوٹا ہے، کسی کے ویسے ہی داند نکلے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ مسکرا رہا ہے، تھوڑا بہت ہنس رہا ہے، بیچارہ ہنستا نہیں ہے، پرابلم ہوتی ہے داند نکلے ہوئے، تو بڑے مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے جب برش ہم کرتے ہیں رات کو کرنا چاہیے، دن کو کرنا چاہیے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ناشتہ کیا تو پھر برش کر لینا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں تو پراٹھا جو کھایا نا، مزے کا آملیٹ کھایا تو اس کا تو سواد ہی چلا گیا، لیکن بہرحال اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر طارق اکبر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ ڈینٹل سرجن ہے، مختلف ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ابھی پتہ چلا کہ آپ سیدھا کال میرے پروڈیوسر نے کی اور گاؤں سے آپ ڈیوٹی پہ آ رہے تھے، سیدھا آپ اسٹوڈیو پہ آئے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں، کون سی ایسی کوتاہیاں، غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ دانتوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیئرلیس، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کیئرلیس ہیں، وہ دانتوں کے بالکل خیال نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے پاس اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں جب ان کے دانت میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رول یہی ہے کہ ہر 6 مہینے بعد اگر آپ کو دانتوں کا مسئلہ ہے نہیں، آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے اور آپ کو خود کہتے کہ میں نے فلاں میڈیسن لیے اور ڈاکٹر صاحب میرے دانت نکلوا دیں، تو پھر ہم کبھی کبھار کہتے کہ آپ آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہم یا گھر آ جاتے یا خود کر لیتے۔ تو سیلف میڈیکیشن، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ سٹیج پہ ہمارے آتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ کہتے کہ بس ہم ڈینٹسٹ کے پاس چلے گئے تو ہمارے ڈینٹسٹ سب کچھ کرے گا۔ اب ڈینٹسٹ ان کے گھر جا کے برش تو نہیں کروا سکتا نا، نہیں کہ میں بس ایک ڈینٹسٹ جائیں گے جو آپ کا برش کروائیں گے، تو یہ ہے کہ ہم اپنا جو اورل ہائیجین ہے اس کو بالکل نہیں، ہم کہتے کہ بس ہم نے اچھا ٹوتھ پیسٹ لیا، اچھا ماؤتھ واش لیا تو یہ سب کچھ کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر، ایک اور چیز جو برش کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جو ہم نے یہ موضوع امپورٹنٹ اس لیے
کہ ٹوتھ برش کرنا طریقہ کار کیا ہے. کبھی کبھی تو بھائی صاحب ہمارے نا ہم نے چھوڑنا نہیں ہوتا, رگڑنا ہے, اس سے پھر بلڈ بھی شروع ہو جاتا ہے ویسے. سو کیا طریقہ ایسا ہونا چاہیے؟ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے, اب عجیب سی مت بھی پائی جاتی ہے. اب مجھے کسی نے کہا ایک ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی صاحب یہ جو ناشتہ ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی برش ہونا چاہیے. تو میں نے کہا بندے نے مزے کا پراٹھا کھایا ہو, ساتھ میں مزے کا آملیٹ بنا ہو, تو پورا کا پورا ذائقے کی واٹ لگ جائے گی. تو ایسا یہ کیا ضروری ہے کہ ناشتے کے بعد بھی برش ہونا چاہیے, یا مطلب اسی طرح برش ہم نے اینی ٹائم اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لینا چاہیے؟ کیا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھ لیں حمید بھائی, بات سب سے پہلے آپ لوگوں نے برش کی تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو برش کا جو ڈیوریشن ہے نا وہ 2 سے 3 منٹ ہونا چاہیے. اچھا, زیادہ نہیں؟ زیادہ نہیں. اگر اس سے کم ہے اس کا بھی فائدہ نہیں ہے, اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا نقصان ہے. نمبر 1. ایک تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ 10 سیکنڈ بھی نہیں لیتے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10-12 منٹ برش کیے تو فائدہ کیا, حالانکہ اس نے الٹا نقصان کے اپنے مسوڑوں کو. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ٹوتھ برش ہے وہ 2 مہینے بعد چینج کرنے چاہیے. ہم نے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, پہلے تو رگڑ کے اس کی واٹ لگانی, پھر ہم نے اسے وہ کیا کرنا ہوتا ہے, وہ شلوار میں ناڑا ڈالنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ بڑی پرابلم ہے. ناخن صاف کرنے کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 مہینے بعد ہم نے چینج کرنا ہے, نہ کہ رگڑ کے سال 2 گزارنے. تیسرا ہمارے جو برشنگ ٹیکنیک ہے وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, کیسے کرنا چاہیے؟ مطلب ہم آپ دیکھا ہے نا کہ ہم نے ایسے سے یا شروعات کیا؟ بالکل سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے دانت ہیں اس کے 4 پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس طرح کے جو سامنے ہمیں نظر آتے ہیں, ایک جو ہمارے تالو والی سائڈ پہ, ایک زبان سائڈ پہ, اور ایک پیچھے. ایک یہ ہمارا دانت ہے تو اس کے ایک یہ کون ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے. ہم تو سامنے والے دانت صاف کر لیتے لیکن پیچھے والے دانت بھی ہمارے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو بیکٹیریا تو ادھر ہی رہ جاتے ہیں. اسمائل دینے ہوتے کہ یہ ہو جائے. اور کبھی کبھار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے جو پیچھے والے دانتوں سے اس طرح سٹارٹ کرنے کہ ہم نے برش کو تھوڑا سا ٹلٹا رکھنے 45 اینگل پہ, اور اوپر سے ہم نے نیچے سٹروک دینے اور نیچے سے اوپر دینے, تاکہ دانت اور مسوڑے کے درمیان جو گیپ ہے جہاں پر کھانا پھنس جاتا ہے وہ صاف ہو جائے. اس سب دانتوں کا اس لیے کرنا ہے, اور ایک برش کے ساتھ ہم 2 دانتوں کو صاف کریں. اگر ہمارے فار ایگزامپل اوپر 16 دانت ہے تو ایک ٹریٹ ہم نے کم از کم 7 سے 8 مرتبہ اسی طرح یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی مسٹیک ہم کرتے, ہم زبان والے سائڈ پہ نہیں کرتے, لنگوال سائڈ پہ. یہ بھی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم جو چھوڑتے, ہم زبان پہ بھی برش نہیں کرتے اور تالوں پہ بھی نہیں کرتے. اگر ہم نے دانتوں کو کیا اور زبان اور تالوں کو چھوڑ دیا تو وہی بیکٹیریا تو وہاں تالوں پہ بھی لگانا چاہیے. تالوں پہ بھی لگانا چاہیے. تو پھر تو بڑا برا حال ہو جاتا ہے باجی. یہ برش کے ایک بیک سائڈ پہ ایک تالوں اور زبان کے لیے ایک سافٹ چیز آتی ہے, وہ رکھنا ہوتا ہے. اگر ہم وہ کریں گے اور پراپر ان چیزوں کو کرے, ڈیوریشن بھی رکھ لے, برش کو بھی چینج کرے, ڈیلی کرے, تو انشاءاللہ بڑے مسئلے سے ہم. ایک ڈاکٹر برش کی بات آپ نے کی, میں نے دیکھا ہے کہ مختلف کیٹیگریز کے برش پر میڈیم ہوتا ہے, سافٹ ہوتا ہے, ہارڈ ہوتا ہے. اب میرا جو ہے ایک دوست تھا تو اس نے کہا میں نے ہارڈ استعمال کرنا ہے. تو میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے, کہ دانت چمکیلے ہو جاتے. تو میں نے کہا یار اسے پھر لوہا والا لگا لو, اپنے دانت ہی خراب کرو. تو ایسے کیا واقعی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہارڈ یا یہ دانتوں کی سینسٹیوٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں, یا ہم خود جو ہے خود سے اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی سافٹ ہے تو ہارڈ ہے, یا میں نے زیادہ چمکیلے بنانے ہیں؟ تو کیا بالکل یہ غلط بات ہے کہ ہارڈ برش کے ساتھ آپ کے دانت جو ہے نا وہ سفید ہو جاتے. پہلے تو یہ کہ جو ہمارے جو حالات ہے اویئرنیس نہیں ہے, تو سب سے پہلے ہارڈ برش تو بالکل یوز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہارڈ برش ہم اس طرح کرتے کہ ہم تو دانت کو سفید کر لیتے لیکن ہم اپنے جو مسوڑے ان کو الٹا ٹراما کرتے ہیں, ٹرومیٹائز کرتے, تو وہ ایک اور چیز السر بن جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سافٹ برش استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور سافٹ میں یہ ہے کہ اچھے, مطلب یہ ہے کہ آپ جب برش لیتے اس کے اوپر پراپر لکھا ہوتا ہے کہ سافٹ برش. میں کہتا ہوں کہ برش سافٹ ہو, میڈیم, ہارڈ ہو, پہلے تو کوشش کریں کہ سافٹ ہو. اس کے بعد جو مین مقصد ہے برشنگ ٹیکنیک, کہ برشنگ ٹیکنیک اگر آپ کو آتی ہو تو آپ سافٹ برش سے بھی وہی فائدہ لیتے اور ہارڈ برش سے بھی لیتے. تو یہ کوئی اسپیسیفک رول نہیں ہے کہ آپ نے یہ والا برش استعمال کیا تو آپ کے دانت اچھے ہوں گے. برش ہونا چاہیے. ایک اور چیز, جو ایک تو برش کے حوالے سے آپ نے بات کی, پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صرف زبان نہیں, تالو کو بھی آپ نے کلین کرنا ہے, تاکہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مہکتی سانسیں وہ آنی چاہیے. بہرحال ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں, ایک نارمل بہت زیادہ لوگ کامن ہے, بہت زیادہ لوگوں کو دھاڑ کا جو دانت ہے اس کی تکلیف بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے. ویسے تو ہمارے گاؤں میں اس کو کہتے ہیں یہ کتے والا دانت ہے, کہتے ہیں نا, مطلب ہمارے گاؤں میں بڑا مشہور ہے ویسے. سو یہ دھاڑ کا جو دانت ہے اس کی کیا سرجری کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ تکلیف بڑی زیادہ ہوتی ہے اور شدید قسم کی ہوتی ہے, تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا, کس طریقے سے آپ کرتے ہیں؟ پہلے تو ہمارے ڈینٹسٹری میں
کنزرویٹو ڈینٹسٹری میں ہماری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دانت کو بچائیں جتنی کوشش ہو جائے کہ اینڈ سٹیج تک بھی ہم سب سے پہلے تو فلنگ کریں, فلنگ سے اگر سٹیج گزر جائے تو ہم روٹ کینال کریں. ایس اسٹیج آتے کہ ہمیں پتہ چلے کہ دانت رکھوانا مطلب ٹھیک نہیں ہے, اس میں انفیکشن ہے اور وہ انفیکشن آپ کی ہڈی تک جاتی ہے, تو پھر ہم نکلوا دیتے. پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے کہ آیا یہ دانت ہم سمپل طریقے سے نکالیں یا سرجری کے طریقے, وہ ہمیں ایکس رے کے بعد پتہ چلے. کچھ لوگ کے جو اسپیشلی ہمارے پٹھانوں کے جو دانت ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, صحیح ہے, ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ اگر اوپر والے دانت ہیں تو یہاں تک ہوتے ہیں, تو وہ نہیں نکال سکتے نا. تو یہ ہے کہ یہاں کے تو میں اسلام آباد میں نکالے تو تھوڑا سا کر کے. اس کی کیا وجوہات ہوتی کہ یہاں کے دانت اتنے کمزور سے, مطلب بیچاری جو لڑکیاں ہوتی ہیں میں نے دیکھا ہے جو خان صاحب آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے نا آپ جیسے ہٹے کٹے نوجوان کو بلانا پڑتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ ڈائٹ. اچھا, مطلب ہماری ڈائٹ پٹھانوں کی بالکل خالص ہے نا, ادھر تو ہر چیز ملاوٹ ہے. اس وجہ سے یہ کہ میں اسلام آباد میں پریکٹس کرتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں. جب میں گاؤں میں جاتا ہوں ایک دن وہ میرے جو وارڈ لگ جاتے ہیں وہ پورے ہفتے کی برابر. ڈاکٹر ایک اور چیز مجھے یاد ہے, شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ڈینٹسٹ نہ ہونے کے برابر تھے. میرے والد صاحب جو تھے یعنی وہ ڈبل کام کر لیا کرتے تھے, یعنی ڈینٹسٹ کا کام بھی کر لیا, ویسے تو میڈیسن سے ان کا تعلق تھا. سو مجھے یہ یاد ہے کہ گاؤں میں جو تھا لوہار تھا, تو لوہار کی پوری لائن لگی ہوتی تھی اور لوگ جا کے وہ دانت نکالتا تھا. تو یہ دانت نکالنا کیا ابھی ایسا نہیں کہ بدلا ہوا ہے؟ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت بدلا ہوا ہے. ابھی میں مختلف علاقوں میں بلوچستان کے گیا ہوں تو سچویشن وہی ہے. اب بھی کے پی میں بہت ساری جگہوں میں ایسی صورتحال ہے. یہ کتنا نقصان دیتا ہے ایک لوہار سے, ہم ایک جس کو پتہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی سسٹم ہے, آلہ جات ہیں, اور پھر وہ جس طریقے سے کھینچتا ہے, اللہ معافی دے بھائی صاحب, جو درد جو تکلیف نکلتی ہے. سو کتنا ضروری ہے. اور پھر یہ دانت نکالنے کا درد آ گیا تو بھائی صاحب دانت نکال دے ڈاکٹر صاحب, بہت درد کر رہا ہے. تو یہ دانت نکالنا کیا ضروری ہے؟ نہیں, پہلے تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے ان لوگوں پہ کہ جس طریقے سے ہم نکالتے ہیں, کیسے انسٹرومنٹس ہے بغیر اسٹیرلائز, جس طرح ہم فورس لگاتے, ہڈی کا خیال نہیں رکھتے, نرو کا خیال نہیں رکھتے, ایکسٹریکشن کے بعد کوئی میڈیسن نہیں دیتے, لیکن بس ہم نے زور لگا اور دانت نکالا. ٹھیک ہے, تو پہلے تو میں کہتا ہوں یہ ان لوگوں پہ اللہ کی مہربانی. ادروائز جو حالات ہے اس میں تو میرے خیال میں ہر دوسرے پیشنٹ کو کینسر ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ دانت نکلوانا نہیں چاہیے جب تک آپ کا پراپر ایک ٹریٹمنٹ ہو, اس کی روٹ کینال ہو, وہ بچ سکتے ہیں. اگر آپ کی ڈینٹسٹری میں 30% بھی, مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں گے اس دانت کی 70% چانس ہے کہ خراب ہے, 30% یہ ہے کہ بچ جائے, تو میرے خیال میں وہ 30% آپ کو اویل کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دو چیزیں, ایک تو چمکیلے دانت ہمیں چاہیے بھائی صاحب, ڈینٹونک جیسے اسمائل ہو, اسمائل دینی ہے میں نے, یا اسمائل کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سینسٹیوٹی ہے وہ یعنی مجھے بھی ہوتی ہے کبھی کبھار, آپ سے میں گلہ شکوہ کرتا ہوں. تو پھر کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا آپ کی ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہے, یہ ضروری ہوتا ہے اس کے, یعنی کیسا کیا کیا جائے کہ آپ کی دانت چمکیلے بھی ہوں, یہ سینسٹیوٹی جو ہے یہ بھی کمی آئے؟ تو کیا یہ ٹوتھ پیسٹ کا کمال ہوتا ہے کہ اس میں نمک ضروری ہے, یا لونگ لاچی ضروری ہے, یا طریقہ کار کچھ ڈفرینٹ ہے بھائی؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہر بندے کا جو دانتوں کا جو کلر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا. اگر ہم ادھر 3-4 لوگ بیٹھے تو ہمارا بھی کلر, کسی کے A1 شیڈ ہوتے ہیں, کسی کے A2 ہوگا, کسی کے A3 ہوگا, کسی کے 2.5, یہ مختلف شیڈز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف. تو ایک یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا ایک شیڈ ہے اور وہ نیچرل ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے بھی اس کو زیادہ سفید کروں گا, میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی زیادہ کروں گا, تو پھر وہ آرٹیفیشل ٹیکنیکس ہوتے ہیں, بلیچنگ ہوتی ہے, کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے, جن سے ہم اس کو وائٹ کرتے ہیں لیکن وہ ٹیمپری ہوتے ہیں. اچھا, مطلب دوبارہ پھر اسی طرح پیلے ہو سال 2 سال بعد اس کو ریپیٹ کرنی چاہیے, اور اس کے نقصان ہوتے ہیں. اور ایک بندہ کہتے ہیں نقصان اس کی بالکل 42% اس میں ایسڈز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس کے نقصان ہے. اور اگر ایک بندہ تو پھر میں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو, پھر مجھے میرا وہ پھر گاؤں کا دوست یاد آ گیا, وہ کہتا بھائی صاحب یہ کوئلہ نہیں ہوتا ہے, یہ رگڑ لو تو بھائی صاحب دانت چمکیلے ہو جاتے. پھر وہ فارمولا میرے خیال ٹھیک ہے نہیں, وہ بھی اس لیے نہیں کہ جو دانت کا جو سپرفیشل لیئر ہوتی ہے جس کو پروٹیکٹیو لیئر کہتے ہیں, جو آپ کے دانت کو بیماریوں سے بچاتے ہیں, وہ آپ ہٹاتے ہو تو نیچے ایک اور لیئر ہے, وہ نظر آتے تو ہم کہتے ہیں واہ یار کوئلے نے کام کیا, لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا دانت کا اس نے بیڑا غرق کر دیا. تو یہ بالکل ایسے ٹوٹ کے جڑے. کیا ایسا ہونا چاہیے, کون سی ایسی چیزیں؟ ایک تو آپ نے بتا دی کہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس جانے تو چمکیلے دانت تو اس کے نقصانات, آپ پہلے ڈاکٹر جو یہ بتا رہے ہیں اپنی کلینک کو بند کرنے کے لیے, لیکن بہرحال آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسا ہے کچھ ہلکے پھلکے ٹوٹکے جو آپ سمجھتے کہ اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا ہے,
دان بھی تھوڑے سے خوبصورت ہوں. تھوڑا ایک تو اب میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی بات کروں یا میں امریکنس کی بات کروں, دیگر لوگوں کی, ان کا رنگ گورا ہوتا ہے, گورے چٹے ہوتے ہیں, لیکن دانت کا جو یعنی دانت ان کا جو آپ نے جو بات کی کہ مختلف رنگت کے دانت ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, تو وہ تو مشکل ہے. لیکن جس کے دانت سفید تھے اور پھر انہوں نے یعنی ہم کراچی میں جائیں تو گٹکے کا بڑا استعمال ہوتا ہے, سگریٹس بہت لوگ پیتے ہیں, بہت ساری کھانے یعنی چاکلیٹس کھاتے ہیں, تو اس کو کیسے ٹیمپریری بیس پہ, یا آپ چاہتے ہیں کہ نقصان نہ ہو لیکن آپ کے دانت سفید ہو جائیں؟ میں بس یہ کہوں گا کہ جو آپ کا نیچرل دانت ہے نا, جو نیچرل کریں اس کو آپ برقرار رکھیں. اچھا. اپنے اورل ہائیجین کا خیال رکھیں, ٹوتھ برش کریں, مسواک کریں. مسواک ایسی چیز ہے جس کو آپ کرتے ہو ان سے ایسے کیمیکلز ریلیز ہو جاتے جو آپ کے دانت کے کلر ان کی نیچرل ہے. مطلب ابھی بھی اس پہ ریسرچ ہوا ہے کہ جو مسواک ہے آپ کے 80 to 90% ایسی اس میں انگریڈینٹ ہے جو آپ کے دانت کو ٹھیک کرے. اور اپنے اورل ماؤتھ واش وغیرہ کا استعمال کرے, اور پلیز یہ جو ہے اس طرح کی ٹوٹکے ان سے پرہیز کریں. بچے بھی ظاہر بات ہے, مائیں بیٹھی ہیں, بچے بھی دیکھیں گے, اب ان کی مائیں دیکھتی ہیں, پریشان ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے چاکلیٹیں بچپن سے تھما دیتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی سب کھا لو, چپ ہو جاؤ. تو وہ اکثر بچوں کے جو بڑے مزے کے دودھ والے دانت ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. اب پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ آیا یہ دانت نکلیں گے نہیں نکلیں گے. کچھ بچوں کے جو دانت ہیں وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, کیا ویٹ کرنا چاہیے عمر کا, یا اس کی کوئی سرجری ہوتی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو بچوں کے دانت ہوتے ہیں نا, ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ دودھ کے دانت نکلیں گے اس کا خیال نہیں رکھتی. بالکل غلط کانسیپٹ ہے. بچوں کو جو دانت ہوتے ہیں اس کی جو ہمارے پرماننٹ دانت ہے اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ہمارے یہ دانت ٹائم سے پہلے خراب ہو گئے, فار ایگزامپل یہ دانت آپ کی 7-8 سال کی عمر میں سب نکل جاتے, 10 سال. اگر آپ کے دانت 3-4 سال میں خراب ہو گئے اور آپ نے اسی دانتوں کو نکال دیا تو جو آپ کے پرماننٹ دانت آئیں گے وہ ٹیڑھے آئیں گے. اچھا, صحیح ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہمارے تو ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ مطلب دودھ کے دانت میں درد ہوتے تو اس کو ڈائریکٹلی نکالے. بالکل غلط ہے. پہلے آپ کو ایکس رے کرنی چاہیے کہ یہ جو پیچھے والے دانت آ رہے ہیں جو پرماننٹ دانت ہیں اس میں کتنا ٹائم ہے, کتنے ٹائم. اگر آپ نے ٹائم سے پہلے دودھ کے دانت کو نکال دیا, جو 7 والے پرماننٹ دانت آئیں گے وہ ٹیڑھے آئیں گے, اور اس سے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جتنے آپ کی پرماننٹ دانت امپورٹنٹ ہے, اسی طرح آپ کی جو ہے نا ڈیسیڈوس یا جس کی ملک یا دودھ کے دانت کہتے ہیں وہ ہے. اچھا, بچوں کی بات آئی, ظاہری بات ہے آپ نے عادات تو بنانی ہوتی ہے, بنیاد بنانی ہوتی ہے, تو کون سی ایسی ایج ہوتی, کون سی ایسی عمر ہوتی ہے جس میں آپ بچوں کو برش تھماتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ پتر برش کرنا ہے, کوئی طریقہ کر کے, کسی لالچ میں لا کے کوئی طریقہ کر کے ان کو برش کی طرف لانا ہے, تو کون سی ایج ایسی ہے ڈاکٹر کہ وہ کم سے کم بچوں کو برش کرنا ضروری ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ 8 مہینے بعد یا میکسیمم سال بعد آپ کو برش کرنی چاہیے. 1-2 سال اس کو پیرنٹس کریں گے. ظاہر سی بات ہے بچے کے جو ہاتھ کی مسلز ہوتے ہیں وہ اتنے ڈیولپ نہیں ہوتے کہ وہ خود برش کریں, تو پیرنٹس اس کو کرواتے. ایٹ لیسٹ سال سے آپ کو برش سٹارٹ کرنے پڑیں گے. 2 سے 3 سال بعد بچے جو ہے نا وہ خود اپنے برش سیکھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو سٹارٹنگ ایج ہے وہ سال سے ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. اچھا, سال, بالکل سال کا جب بچہ ہو تو اس کو برش سٹارٹ کرنی چاہیے. ہمارے تو یہاں سے 5-6 سال کا ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کو برش خرید دیتا ہوں اور یہ کر لیتا ہوں, پھر برش. بیچارے کو لالچ بھی تو پھر بھی کہتے نہیں ہے, چاکلیٹ خریدو گے بابا تو پھر. اچھا, میں جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ خاص کر یعنی دانتوں کے حوالے سے جو لوگ شکار ہیں, جن کے مسائل ہیں, اور جو نئے نوجوان ہیں جو برش سے کتراتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کیا کرنا ہے, نہیں کرتے ہیں. سو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اچھا سا پیغام آپ ان کو بھی دے دیں کہ کیا کرنا چاہیے. پہلے تو میں کہوں گا کہ صحت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اور آپ اس نعمت کا خیال رکھ کے کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کو نسوار, سگریٹ اور ایسے کیمیکلز کی استعمال کی وجہ سے اپنے دانتوں کو خراب نہ کریں, اور کوشش کریں جو صفائی جو نصف ایمان ہے, ڈیلی آپ اپنا ٹوتھ برش کریں, صفائی کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹر زیادہ تر ٹائم میں آپ کو ڈاکٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت خوبصورت میرے خیال میں یہ پیغام ڈاکٹر طارق اکبر نے دیا, اور میرے خیال میں ضروری ہے. اگر جان ہے تو جہان ہے, اگر صحت ہے تو بھائی صاحب آپ اچھی زندگی جی سکتے ہیں. اور اگر آپ, دانت سب سے سینسٹیو میرے خیال میں پارٹ ہوتا ہے, اور جب تکلیف ہوتی ہے پوری رات تو پھر بڑا مشکل سے, یعنی رات ہی پوری بڑی مشکل سے گزرتی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کے دانت صاف ستھرے ہوں, کہیں آپ بیٹھے ہوں کسی محفل میں, جب آپ ہلکی پھلکی اسمائل دیتے ہیں تو میرے خیال میں وہ اس کی ایک پازیٹیو وائبز جاتی ہیں. تو بہرحال آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کا پازیٹیو یا نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں بھائی صاحب, آپ کی رائے آپ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ابھی تک یعنی اب آج کے دن کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. کل پھر ملاقات ہوتی ہے صبح سویرے. اللہ حافظ.